نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میری سعد کامران صاحب سے بات ہوئی ہے وفات مسیح کے موضوع پہ، اسی پر ہمارا مناظرہ ہوا تھا، تو آج پھر اسی موضوع پہ ہمارا مناظرہ انشاءاللہ ہونا ہے۔ ابھی ہم سعد کامران صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ سعد کامران صاحب کب آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، کوئی بھی واقف نہ تھا۔ مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس سعد کامران صاحب کا ویٹ ہو رہا ہے، کب سعد کامران صاحب آئیں گے۔ قدر ہے ہر کنار، اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بات از مرور روزگار، جو کہ اب پوری ہوئی بات از مرور روزگار، ان نشانوں کو ذرا سوچو کہ کس کے کام ہے، دیکھ لو وہ ساری باتیں کیسی پوری ہو گئی جن کا ہونا تھا بعید از عقل و فہم و افتکار، اس زمانے میں ذرا سوچو کہ میں کیا چیز تھا، جس زمانے میں براہی کا دیا تھا اشتہار، جس زمانے میں براہی کا دیا تھا اشتہار، ان نشانوں کو ذرا سوچو کہ کس کے
किस तरह साद कामरान साहब का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है कि कब साद कामरान साहब भाई हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। साद कामरान साहब से जैसे कि कल हमारी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, तकरीबन 3.5 घंटे तक हमारी बात चली और 3.5 घंटे में से तकरीबन 1.25 घंटे उनसे मैं इसी बात का मुतालबा करता रहा कि जिस मुनाजरे की वो बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, क्या वो असूल मुनाजरा में वो चीज़ वज़ा की गई है? क्या वो असूल मुनाजरा में ऐसी कोई बात बयान की गई है कि मुनाजरा भी इस चीज़ का नाम है कि अपना अकीदा छुपा कर दूसरे के अकीदे पर सवाल करना? 1.25 घंटे तक मैं उनसे इसी चीज़ का मुतालबा करता रहा हूँ, वो किसी भी बात पर नहीं आए। उनसे मैं ये बात पर मुतालबा करता रहा हूँ कि अगर ऐसा मुनाजरा है, असूल मुनाजरा की किसी भी किताब में ऐसा मुनाजरा वज़ा किया गया तो वो आप पेश फरमाएँ। लेकिन 1.25 घंटे की तवील गुफ्तगू में उन्होंने एक भी ऐसा वाला पेश नहीं किया कि जिससे वो ये साबित कर सकें कि वाकई मुनाजरा इस चिड़िया का नाम भी है कि अपना अकीदा छुपा के दूसरे के अकीदे पर सवाल किया जाए। तो आज इंशाल्लाह कल की तरह नहीं होगा, आज उनसे आते ही एक बात तय कर लेनी है, तो उसी पर गुफ्तगू करेंगे कि 1 घंटा मुख्तस करेंगे। उस 1 घंटे में 20 मिनट वो बात करेंगे, 20 मिनट मैं बात करूँगा, फिर 10 मिनट वो बात करेंगे और 10 मिनट मैं बात करूँगा। तो इस पर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि क्योंकि आज जवाब दावा पर उन्होंने दलील पेश करनी है, तो जवाब दावा पर देखते हैं कि वो क्या दलील पेश करते हैं। अगर जवाब दावा पर वो दलील पेश करते हैं, अगर वो इस चीज़ पर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा अकीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सामने आपको नज़र भी आ रहा है। मुनाज़रा वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, ये तो मेरा अकीदा आप सामने देख भी रहे हैं। तो चूँकि कल मेरे अकीदे पर यानी मेरा जो अकीदा था उस पर तकरीबन काफ़ी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने सवालात भी किए थे, मिर्ज़ा साहब की किताब की तरफ वो चले गए थे। चूँकि कुरान से उनको रद्द करना चाहिए था, तो वो कुरान से कोई दलील नहीं पेश कर सके, कुरान से कोई सबूत नहीं पेश कर सके, कोई कुरान पाक की एक आयत नहीं पेश कर सके कि वो इसका सबूत पेश करें। मिर्ज़ा साहब की किताब की तरफ चाह के उन्होंने अधूरी बात बयान की, जिस पर उनको कल बड़ी अजीब सी उनको आगे से मिर्ज़ा साहब की जब पूरी बात पढ़ के सुनाई गई तो वो काफ़ी शर्मसार भी हुए थे, लेकिन उन्होंने हंसी में इस बात को टाल दिया। तो आज अभी भी आपको उनका इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं कि वो कब आते हैं। शायद अली शायद साहब ये बात तय नहीं करते, पहले ये कहते हैं कि लाइव गुफ्तगू होगी, तो इस बात पर ये नहीं आते। तो चूंकि अभी ये आएंगे तो इनसे मैं इसी बात पर ये बात करूंगा कि 1 घंटा हम गुफ्तगू करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है हम वेले नहीं हैं, सारों के काम अपने सालों ने काम करने होते हैं, तो इसलिए इस पर बात करेंगे। सूरत से शोहरत हो गई। मैं साद कामरान साहब को यहाँ फ़ोन करता हूँ कि वो आएँ और ताकि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। साद कामरान साहब शायद फ़ोन पे किसी और के साथ बिज़ी हैं, वो मशवरे ले रहे हैं किसी से इस वक्त शायद कि हुण की करिए, किते को किस तरह गल करिए, ये बिज़ी जा रहे हैं इस वक्त। कामरान साहब ये अगर आपने मशवरे लेने थे तो आप मशवरे ये पहले ले लेते, आप ये पहले लोगों से पूछ लेते साथ साथ कि हुण मेरा मुनाज़रा होना जलील नाल, तो मैं क्या चीज़ पेश करूँ, कुरान पेश करूँ, हदीस पेश करूँ या क्या पेश करूँ, ये पहले आपको बात करनी चाहिए थी। खैर हम इंतज़ार करते हैं। एक बंदा आया बीच में कॉल में, कौन आया है? साद कामरान साहब आ गए हैं। दयार जानता था कौन क्या इज्जत में मुझे तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जरीउल्लाह साहब ये आवाज़ें बंद करें, हम मैं सामने आ गया हूँ, तो आवाज़ें ये जनाब ये बंद करें जो आवाज़ आपके आते ही हमने आवाज़ बंद कर दी। साद कामरान सब तशरीफ़ फरमाए, हमने आवाज़ बंद कर दी। अब आपके आते ही हम मोबाइल को भी नीचे रख देते हैं, क्योंकि अब आप आ चुके हैं, इसलिए हम फ़ोन को भी किसी नुकरे लगा देते हैं। मैं अपने सुनने वाले तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू और तमाम कादियानियों के लिए मेरी तरफ से हदायत की दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत अता फरमाए, इस्लाम के वसी दामन में आने की तौफीक अता फरमाए। तो जनाब जरीउल्लाह है ना, इस बात पे ख़त्म हुई थी कि आपने अपना अकीदा पेश किया, उसके बाद आपने उस अकीदे पर एक दलील दी थी
جس پر میں کچھ سوالات کر رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس پر سوالات کل ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں، میں آپ کو اب بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل تو آپ بلا وجہ بولتے رہے. میں نے بھی آپ کو حوصلہ دیا، چلے بولتے رہے آپ، جو آپ کے دل کا کچھ غبار ہے وہ نکل آئے باہر، تو میں نے آپ کو روکا نہیں ہے. حالانکہ گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مختص کرتے ہیں، 2 منٹ میرے ہوتے ہیں، 2 منٹ آپ کے ہوتے ہیں، یا 5 منٹ میرے ہوتے ہیں، 5 منٹ آپ کے ہوتے ہیں. تو میں اپنے 2 منٹ کے اندر، اپنے وقت کے اندر جو چاہے بولتا رہوں، موضوع کے خلاف بات کروں، موضوع پہ بات کروں، یا آپ جو 2 منٹ میں بول رہے ہیں موضوع پہ رہیں، موضوع کے خلاف رہیں. وہ روکنا ہمارا کام نہیں ہے. جب ہماری ٹرم آئے گی، ہماری وہ وقت آئے گا، تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جی وہ جری اللہ صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنے 2 منٹ کے اندر یہ جو ہمارا موضوع طے ہوا تھا اس سے ہٹ کے بات کی ہے. تو اسی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج آپ کو کہ فالتو نہیں بولنے دینا، بلکہ جتنا ہمارا ٹائم ہوگا اتنا ٹائم میں بھی بات کروں گا، اتنا ٹائم آپ بھی بات کریں گے. تو اس کے بعد آج میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ 2 منٹ میری بات کے ہوں گے، 2 منٹ آپ کی بات، بلکہ میں گھڑی اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ جب 2 منٹ آپ کے ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب ہماری گفتگو ہوئی، آپ نے اپنا عقیدہ پیش کیا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یہ فوت ہو چکے ہیں ماضی کی بات ہے. عیسیٰ اتنی متوفی کا، اے عیسیٰ اللہ فرما رہے ہیں بقول آپ کا ترجمہ کہ اے عیسیٰ آپ پر وفات جو ہے میں دینے والا ہوں آپ کو. تو دینے والا ہوں جو ہے یہ ماضی کی، اس مستقبل کی بات ہے، ماضی کی بات نہیں ہے. تو آپ نے تو اپنے دعوے پہ جو دلیل دی ہے وہ تو آپ کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے آج پھر کہوں گا کہ آپ وہیں سے جہاں پہ ہماری کل کی گفتگو ختم ہوئی ہے تو اسی سے ہم بات شروع کرتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنے دعوے کے مطابق اپنی دلیل پیش کریں. جی جری اللہ صاحب. آپ کی اور بات آپ کے مکمل پاس ہو چکی ہے. میری بات نہیں، اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد ہمارے پاس میں بھی 2 منٹ بات کروں گا آئندہ جو ٹرم ہوگی، اور جو آپ کی ابھی ٹرم ہے آپ نے 2 منٹ ہی بات کرنی ہے. اگر زیادہ آپ نے بات کی تو میں معذرت کے ساتھ آپ کو روکوں گا کہ جی جری اللہ صاحب آپ کے 2 منٹ پورے ہو گئے ہیں، چاہے آپ کی بات آدھے میں رہ گئی ہے، چاہے آپ کی بات پوری ہو یا نہ ہو. جب 2 منٹ آپ کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو آگے نہیں بات کرنے دی جائے گی. اسی طرح جب میرے 2 منٹ پورے ہو جائیں گے تو میں آگے گفتگو نہیں کروں گا. تو جری اللہ صاحب یہ آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے. میں نے گھڑی اپنے پاس رکھ لی ہے تو ٹائم کی پابندی کرنی ہے آپ نے. تو شروع کریں گے. آپ کی بات مکمل ساتھ کامران صاحب ہو گئی ہے. جری اللہ صاحب 2 منٹ میں نے یہ ٹائم رکھ لیا ہے. اب 2 منٹ کے بعد میں نے آپ کو آگے نہیں بولنے دینا. جتنا آپ بولیں گے تو وہ آپ کا ہی نقصان ہوگا. تو اچھا آپ کا یہ ٹائم عجیب شروع ہے، ہو خود ہی گیا. آپ نے ایک چیز وضع کر کے وہ مجھ پہ تھوپ رہے ہیں، دونوں کی متفقہ جری اللہ بات ہوتی صاحب ہے. میں میں یہ تھوپ عرض کر نہیں رہا رہا، تھا میں تھوپ نہیں رہا. اب کل آپ نے خود 2 منٹ طے کیے ہیں. کل کا اب مناظرہ اگر نکال کے دیکھیں. اگر کل کے اب 2 مجھے منٹ پھر آپ نے خود اب طے میں کیے ہیں. بولنے لگا ہوں، اب میں بولنے لگا آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ میں نے آپ کو جب کہہ رہا ہوں 2 منٹ آپ کے ہیں، اب 2 منٹ آپ کے شروع تو ہو گئے. آپ گھبرا اس کے کیوں بعد رہے ہیں؟ مجھے بات تو شروع اب گھبرا کیوں رہے ہیں؟ مجھے بات تو کرنے دیں. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، بولے آپ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ کل میرے عقیدے پر بات ہوئی تھی، میں نے اپنا عقیدہ بیان کر کے اس پر دلائل بھی دیے تھے، قرآن پاک سے میں نے دلیل پیش کی تھی. آپ نے اس کا رد قرآن کریم سے کرنے کے بجائے مرزا صاحب کی تحریر پیش کی تھی. میں نے آپ کو مرزا صاحب کی مکمل تحریر پڑھ کے پھر اس کے بعد مرزا صاحب کا مکمل اس بارے میں مفہوم واضح کر کے جو ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 434 سے میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا. تو کل ہمارے عقیدے پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی تھی. اب اس ٹرم میں آپ نے اپنے عقیدے پر بات کرنی ہے. آپ نے جواب دعویٰ کا جو آپ نے جواب دعویٰ پیش کیا تھا اس پر آپ نے دلیل دینی ہے، اور اس دلیل پر اگر آپ نے دلیل نہیں دے سکتے تو ایک یہ چیز وضع کرتے ہیں، ایک یہ چیز ہم کرتے ہیں کہ ہم آج ٹوٹل 1 گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں. اس 1 گھنٹے میں 20 منٹ میں اپنے عقیدے کے بارے میں دلائل دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اس 20 منٹ کے بعد پھر جب آپ کی ٹرم آئے گی تو آپ اس 20 منٹ میں بولیں گے، میں 20 منٹ میں اپنا عقیدہ واضح کروں گا. آپ نے اس 20 منٹ میں یا اپنا عقیدہ واضح کرنا ہے یا آپ نے میرے عقیدے کے دلائل کو توڑنا، بلکہ آپ اپنا عقیدہ واضح کیجیے گا، قرآن پاک سے دلائل دیجیے گا. تو اس کے بعد پھر جو 10 منٹ بچیں گے تو اس 10 منٹ پہ جو میں نے اپنے عقیدے کی دلیل دی ہوگی یا آپ نے جو اپنے عقیدے کی دلیل دی ہوگی اس پر میں بحث کروں گا، اور پھر جو آپ کے اگلے 10 منٹ ہوں گے اس پر آپ بحث کریں گے. تو اس طرح ہم اپنی گفتگو ختم کر سکتے ہیں. اب یا 20 منٹ پہلے آپ بات کر لیں اگر آپ اپنا عقیدہ بیان کر سکتے ہیں تو. اگر آپ کو اپنا عقیدہ بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تو آپ پہلے 20 منٹ آپ بات کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں. اگر آپ 20 منٹ پہلے بات نہیں کر سکتے تو مجھے موقع دیں، میں 20 منٹ پہلے بات کرتا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کروں گا، اور اس 20 منٹ میں آپ مجھے نہیں ٹوکیں گے. اور پھر جب آپ کی ٹائم آئے گی 20 منٹ بولنے کی تو میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، چاہے آپ بے شک جدھر مرضی چلے جائیں.
جو مرضی حوالہ پیش کریں, جو مرضی بات پیش کریں, جو مرضی آئے, جو مرضی حدیث پیش کریں. جلیلہ صاحب آپ کے 20 سیکنڈ ہیں, ابھی بات کریں آپ. میں نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ 20 منٹ بات کرتے ہیں, آپ 2 منٹ کی بات کر رہے ہیں. میں 20 منٹ کی بات کر رہا ہوں کہ 20 منٹ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں, 20 منٹ میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. عوام الناس اس چیز کو سمجھ لے گی کہ کس نے دلائل دیے ہیں, کس نے دلائل نہیں دیے. تو میری ٹرن میں آپ نہیں بولیں گے, آپ کی ٹرن میں میں نہیں بولوں گا. تو اگر آپ کو اس چیز پر ایگری ہے تو اس چیز پر بات کر لیتے ہیں, وہ چاہے آپ اپنا عقیدہ جلیلہ بیان صاحب کریں آپ چاہے کا میں ٹائم اپنا عقیدہ بیان کروں. شروع ہے, 2 منٹ میں بات کروں گا. تو جناب جلیلہ صاحب میں نے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم 20 منٹ آپ کہہ رہے ہیں جی 20 منٹ بات کروں گا, پہلے 20 منٹ آپ لیکچر دیں, پھر 20 منٹ میں لیکچر دوں گا, پھر 10 منٹ آپ لیکچر دیں, پھر 10 منٹ میں لیکچر دوں گا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کا. لوگ ہماری کوئی تقریریں سننے کے لیے نہیں آئے, لوگ ہماری 1 to 1 گفتگو کر سننے کے لیے آئے ہیں. تو گفتگو کرنے کا طریقہ سب سے بہتر یہی ہے کہ 2 منٹ میں بات کروں گا, 2 منٹ آپ بات کریں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ میں آپ کو دوں, پھر 5 منٹ میں خود بات کروں. تو اس 5 منٹ جو آپ کریں گے اس میں نہیں بولوں گا, جو میں بات کروں گا اس میں آپ نہیں بولیں گے. یہ گفتگو کا طریقہ ہے. یہ کوئی نہیں کہ 20 منٹ آپ کا انتظار کرتے رہے لوگ اور پھر اس کے بعد 20 منٹ میرا انتظار کرتے رہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کا. تو 2 منٹ آپ کے ہیں یا 2 منٹ میرے ہیں یا 5 منٹ آپ کے 5 منٹ میرے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہو سکتا. تو آپ خود بتا دیں اگلی جب آپ کا ٹائم ہوگا تو اس میں آپ بتا دیں کہ آپ نے کون سا جو ہے وقت لیا ہے. 2 منٹ آپ کو پسند ہے یا 5 منٹ آپ کو پسند ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہماری جہاں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی آج بھی وہیں سے شروع ہونی ہے. آپ نے اپنی پوسٹ اپنے گروپ میں جو پوسٹ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جی سعد کامران کے ساتھ وفات مسیح کے موضوع پہ مناظرہ ہے. تو وفات مسیح کے موضوع پہ مناظرہ ہو رہا ہے, تو اس میں کل آپ نے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا ہے اور اس میں نے جواب دعویٰ پیش کیا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک دلیل پیش کی ہے جو کہ آپ کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتی. تو جب تک آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک میرے عقیدے پہ کیسے بات ہو سکتی ہے. یا تو آپ لکھ کر دے دیں جی کہ میرا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا, اب سعد کامران کے عقیدے پہ بات ہوگی, اب مسلمانوں کے عقیدے پہ بات ہوگی, تو میں بات کو شروع کر دوں گا. لیکن جب تک آپ کا دعویٰ اور اس کے اوپر دلیل نہیں آ جاتی اس وقت تک میں آپ سے دلیل پوچھتا رہوں گا اور آپ نے وہ دلیل بتانی ہے. تو ابھی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو میں اب آپ کو پھر یہی کہتا ہوں کہ مجھے سب 2 باتیں بتانی ہیں آپ نے. پہلی تو یہ کہ آپ نے, اور دوسری بات کہ جہاں سے کل بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کریں. چلیں جی. میں آپ کو یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آپ یوٹیوب پہ اپنے دیوبندیوں کے بریلویوں کے مناظرے اٹھا کر دیکھیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں جس میں وہ 10-10 منٹ دیتے ہیں, 20-20 منٹ دیتے ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ ایک بندہ بات کرے, 10 منٹ دوسرا بات کرے. کئی مناظروں میں 20-20 منٹ تک کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے دلائل نہیں ہے کہ آپ 20 منٹ میں وہ دے سکیں. میں تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات بیان کر دی کہ جلیلہ کی عقیدے پر بات ہوگی. میں ابھی بھی اس وقت اپنے عقیدے پر بات کرنے کو تیار ہوں. میں اگلی ٹرن میں جب میری دوبارہ باری آئے گی تو میں اس عقیدے پر بات کروں گا, لیکن پھر بات یہ ہوگی کہ 20 منٹ میں بات کروں گا, 20 منٹ آپ بات کریں گے, پھر 10 منٹ میں بات کروں گا, 10 منٹ آپ بات کریں گے. میں آخری وقت بھی آپ کو دے رہا ہوں, یعنی آخری کے 10 منٹ بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. شروع کے 20 منٹ میں لے رہا ہوں, بعد کے 20 منٹ آپ لیں گے, پھر 10 منٹ میں لوں گا, پھر 10 منٹ آپ لیں گے, یعنی آخری کے 10 منٹ بھی آپ لیں گے. تو کیا آپ کو اپنے ایک تو آپ اپنے عقیدے پر بات کرنے پر بھی نہیں آ رہے, یعنی آپ اتنا شرماتے ہیں اپنے عقیدے پر بات کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں چاہے آپ شاید آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے عقیدے پر بات کرنے کے لیے. لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ میں اپنے عقیدے پر بات کروں گا. میں قرآن پاک سے, احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لغات سے آپ کو حوالے پیش کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں, اور ان الفاظ کے, ان لغات سے میں آپ کو تراجم دکھاؤں گا, ان کا معنی دکھاؤں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 منٹ میں بات کروں گا, پھر 20 منٹ آپ اپنا موقف بیان کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق جو آپ کا عقیدہ, وہ 20 منٹ آپ اپنا عقیدہ بیان کرنا. تو جب آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے, پھر 10 منٹ کے بعد جو ہم بات کریں گے پھر اس پر ہم جرا کریں گے. آپ میرے عقائد پر جرا کرنا یا کوئی دلیل پیش کرنا کہ آپ نے یہ دلیل دی تھی یہ قرآن پاک کی فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے, یا میں کہوں گا کہ جو آپ نے دلیل دی ہے وہ قرآن پاک کی فلاں آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں فرمان سے ٹکرا رہی ہے. تو اس طرح 20 منٹ ایک ٹرن, 10 منٹ دوسری ٹرن, بہت آسان سے 30 منٹ میں آپ اپنی بات ختم کر کے مناظرہ ختم ہو سکتا ہے. یہ 2 منٹ بات کرنا, 2 منٹ بات کرنا, 2 منٹ میں تو قرآن پاک کی ایک آیت تو پھر اس کا ترجمہ اور آگے تشریح بھی واضح نہیں ہوتی. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم 20 منٹ میں بات کروں گا, 20 منٹ آپ بات کرنا. وہ چاہے آپ 20 منٹ پہلے لیں, اگر آپ کی مرضی ہے 20 منٹ اگر آپ نے پہلے لینے ہیں تو پھر آپ جواب دعویٰ کی دلیل دیں. اگر آپ نے 20 منٹ پہلے مجھے دینے ہیں جلیلہ تو صاحب میں آپ اپنا کا دعویٰ ٹائم پیش ختم کرتا ہو ہوں. گیا, آپ کا میں ٹائم اپنا ختم دعویٰ ہو پیش گیا. کرتا ہوں. جلیلہ صاحب آپ بات کو کل کی طرح پھر طول دے رہے ہیں. آپ کا دل ہے کہ بات 2-3 گھنٹے تک جائے اور جو پچھلی ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو ذہن میں نہ رہے, لوگ بھول جائیں.
اور लोगों को समझ ही ना आए कि बात हो क्या रही है। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने आपको फिर कहा है 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वरना 2 मिनट में बंदा अपनी बात मुकम्मल कर सकता है। लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है 2 मिनट नहीं, हम 5 मिनट बाद, 5 मिनट आपके होंगे, फिर 5 मिनट मेरे होंगे, और उस 5 मिनट के अंदर जो आपके होंगे मैं नहीं बोलूंगा, जो मेरे 5 मिनट में उसमें आप नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बात की है कि आपने जो अकीदा पेश किया है उस पर आपने दलील दी है, वो दलील ही नामुकम्मल है, वो दलील आपके दावे से मुताबिकत नहीं रखती है। तो मैंने तो उसके ऊपर जरा करनी है, मैंने तो उसके ऊपर सवाल करने हैं जो कि मुनाजराना उसूल के मुताबिक मेरा हक है, और वो मैं उस वक्त तक करूंगा जब तक आपका दावा साबित नहीं हो जाता। तो जब तक आपका दावा साबित नहीं होगा ये सवाल मैं करता ही रहूंगा, और मैंने करने हैं सवाल, मुनाजरे का असूल यही होता है। तो मैं फिर अपना वक्त इसी पे आपको 1 मिनट आपको अपना भी देता हूँ कि पहले मुझे ये बता दें कि 2 मिनट आपने लेने हैं या 5 मिनट पे बात तय होगी। मैं अपना वक्त इसी पे आपको भी दे रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दे दे। साथ कामरान साहब, आप बात करने के लिए आपके पास टाइम भी कम पड़ रहा है, मुझे पता है आपके पास अल्फाज नहीं है, टाइम ज़्यादा, 2 मिनट भी आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कल बात को तूल आप दे रहे थे, मैं 2.25 घंटे तक आपसे एक बात पूछ रहा था कि जो आप मुनाजरे की इस्लाह बयान कर रहे हैं, जो मुनाजरे की तारीफ बयान कर रहे हैं, क्या असूल मुनाजरे की किताब में ऐसी तारीफ बयान की गई है? 2.25 घंटे तक मैं आपसे मुतालबा करता रहा या नहीं करता रहा? अगर आपके पास ऐसी तशरीह थी, ऐसी तारीफ थी, ऐसी तोज़ीह थी, ऐसी तारीफ बयान की गई थी तो आप पेश फरमाते। तो मुझे कह रहे हैं कि मैं बात को तूल दे रहा हूँ और बात का तूल आप फिर दे रहे हैं। मैंने आते ही अवामुन्नास के सामने ये बात रखी है कि आज हम सिर्फ 1 घंटा गुफ्तगू करेंगे, 20 मिनट मैं बात करूंगा, 20 मिनट साथ कामरान साहब बात करेंगे, 10 मिनट मैं बात करूंगा, फिर 10 मिनट साथ कामरान साहब बात करेंगे। 20 मिनट में मैं अपना अकीदा बयान करूंगा, 20 मिनट में साथ कामरान साहब अपना अकीदा बयान करेंगे, फिर 10 मिनट हम उस पर जरा करेंगे, साथ कामरान साहब 10 मिनट उस पर जरा करेंगे। तो ये बहुत ही मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि 1 घंटे में हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अवामुन्नास खुद समझ लेगी कि किसका अकीदा कुरान पाक के खिलाफ है और किसका अकीदा कुरान पाक के हक में है। दिए हैं, लेकिन मैंने ये पूछने के लिए 2 मिनट आपको दिए हैं कि हमारी 5 मिनट में आप राजी हैं या 2 मिनट में राजी हैं, लेकिन मैं आपने फिर अपनी लंबी तकरीर शुरू कर दी है। मैं जब आपको कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है, मैं भी 5 मिनट बोलूंगा, आप भी 5 मिनट बोलेंगे, तो साथ आप कामरान बता दें कि साहब, 2 मिनट मेरे आपको जितने चाहिए भी या पांच यहाँ मिनट पर चाहिए। जितने भी आमदी बात देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी आमदी बात देख रहे हैं, इनमें से तकरीबन तकरीबन अगर ये एक मिसाल है कि 50 लोग 30 आमदी देख रहे हैं तो 30 में से तकरीबन 29 यूरोप में रहते हैं, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका रहते हैं, और वो सारे काम करने वाले बंदे हैं, कोई भी वेला नहीं है, सारे काम काज करने वाले हैं। तो इसलिए बिना टाइम को जाया किए 1 घंटा मुख्तस किए हमने। 20 मिनट मैं बात करूंगा, 20 मिनट आप बात जलील्ला करेंगे, साहब, मैं या आप मुझे आपको बता जब कह दें रहा हूँ 20 मिनट क्या की क्या बात क्या होगी, 20 मिनट आप बात 20 मिनट नहीं में कर बात सकते? नहीं होगी। कामरान बात फिर बात अभी का 20 मिनट छोड़ के आप मैं फिर दो बीच में घंटे कल बोल रहे हैं, 3.5 घंटे बात की है। तसल्ली से मैं बोल कह रहे रहा हैं। हूँ कि आज हमारी टर्म, ताकि लोगों को समझ आएगी, 5 मिनट मैं बोलूंगा, 5 मिनट आप बात करेंगे। उसके अलावा जो है ये फजूल टाइम कल भी आपने बहुत ज्यादा मेरा जाया किया है, आज वो टाइम मैंने जाया नहीं करना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 मिनट मेरे और 5 मिनट आपके। इस बात पे आप एग्री करें, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। मैं तो 20 मिनट कह रहा हूँ, 20 मिनट। आप अपने यूट्यूब पे मुनाजरे देखें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक यूट्यूब पे मुनाजरा आपको जरीउल्लाह दिखा साहब, देता मैं हूँ। कह रहा हूँ कि 20 मिनट बहुत ज्यादा है हमारे। मैंने यूट्यूब पे मुनाजिर, मेरी आपकी बात हो रही है, लोगों की ओर से बात नहीं हो रही है, या मैं हमने असूल किसी को देखकर बात नहीं करनी है। हम असूल अपनी मुनाजरे बात में कर रहे हैं, 20 मिनट देना भी हमारे ज्यादा नहीं दरमियान जो होता। बात तय होगी वही आखिरी बात होगी। और मैंने ये बात कर रहा हूँ कि 5 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं तो 2 मिनट का कायल हूँ कि 2 मिनट मैं बात करूँ, 2 मिनट आप बात करें। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं 20 मिनट बात होगी, 20 मिनट नहीं, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपके हैं, 5 मिनट फिर मेरे होंगे, फिर 5 मिनट आपके, फिर 5 करते हुए मैं आपको पहले 5 मिनट देता हूं कि आप सबसे पहले जो आपने दावा पेश किया है और फिर उसके बाद जवाब दावे की दलील आपने जो दी है, तो उसके आगे बात करें, क्योंकि जो आपने दावा कल पेश किया है आपकी दलील उससे मुताबिकत नहीं रखती है। तो मैं अगले 20 सेकंड के बाद आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो उस 5 मिनट के अंदर आप चाहे जो मर्जी करते रहें, मैं नहीं दरम्यान में बोलूंगा, मैं 5 मिनट सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। उस 5 मिनट में आपने दावा भी बताना है, दलील फिर जो है आपकी वो दलील बतानी है आपने, फिर उसके बाद दलील पर जो मेरे सवाल होंगे वो मैं सवाल करूंगा। लेकिन आपको भागने मैंने नहीं देना, गुफ्तगू मैंने सुननी है। टाइम पूरा हो गया है, अब आपका टाइम शुरू है। अब आपके 5 मिनट शुरू हैं, 5 मिनट में अब जो दिल आपका करता है बोले, मैं सुनूंगा। लेकिन जब मेरे 5 मिनट शुरू होंगे तो उसके बाद फिर मैंने आपको नहीं बोलने देना। आपका टाइम शुरू है। साथ कामरान साहब, पहले आप बात कर रहे थे, बात करते करते 1 मिनट में रोक के कहते हैं 1 मिनट में मैं आपको देता हूँ, और मैं वो जब बात करने लगा हूँ तो मेरी 1 मिनट पूरा होने से पहले ही मुझे टोक दिया आपने, जबकि आपने खुद कहा कि मैं 3 मिनट देता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आपने बात की है कि जो दोनों के दरमियान तय होगा वही चीज मानी जाएगी। ये बात आपने की। मैंने ये 2 मिनट तय किए, मैंने 5 मिनट तय किए,
جب میں نے 2 منٹ طے نہیں کیے، جب میں نے 5 منٹ طے نہیں کیے، تو آپ اس طرح یہ کیوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب 5 منٹ طے ہو گئے تو میں نے آپ کو پھر 5 منٹ کے بعد بولنے نہیں دینا یا 5 منٹ میں آپ کو روکوں گا نہیں؟ جب یہ چیز طے ہی نہیں ہوئی، جب یہ چیز فائنل ہی نہیں ہوئی، تو پھر اس کو آپ تھوپ کیسے سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو یوٹیوب کی بات کی کہ اصول مناظرہ میں یہ چیز بھی ہے کہ 20 منٹ بھی زیادہ نہیں ہوتے، اور ایسے فیس بک پر مناظرے موجود ہیں دیوبندیوں کے اور بریلویوں کے جو 20 منٹ تک ایک بندہ بات کرتا ہے اور دوسرا بندہ 20 منٹ نہیں بولتا، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 20 منٹ میں بات کرتا ہوں، 20 منٹ آپ بات کریں۔ کیا آپ کو اپنے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے 20 منٹ زیادہ لگ رہے ہیں؟ تو آپ کو، مجھے پتہ زیادہ لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ تبھی 5 منٹ بھی کہتے ہیں کہ 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں۔ 20 منٹ میں نے بھی تو برداشت کرنا ہے آپ کو، میں نے بھی تو سننا ہے 20 منٹ آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ صرف میں ہی بولوں گا تو چلیں جب آپ جری اللہ صاحب میری بات سنیں، اب جو ہے نا آپ کو میں 20 منٹ ہی دیتا ہوں۔ اب 20 منٹ کے اندر آپ نے جو دعویٰ کل پیش کیا تھا، پھر اس دعوے کی جو آپ نے دلیل دینی ہے وہ دیں ذرا اپنے دعوے پر، پھر اس دعوے پر میں سوال کروں گا، جو آپ کی دلیل ہوگی، نہیں دعوے پر نہیں بلکہ دلیل پر سوال کروں گا۔ تو آپ کا 20 منٹ اب شروع ہو گئے ہیں، اب 20 منٹ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب 20 منٹ آپ نے بات کرنی ہے، میں درمیان میں نہیں بولوں گا، یا 20 منٹ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد اگلے جو 20 منٹ ہے وہ میں بولوں گا، پھر آپ نہیں بولیں گے۔ چلیں آپ کا ٹائم جی، شروع ہے 20 میں منٹ۔ 20 منٹ میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، اس 20 منٹ کے بعد پھر چلیں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں 20 منٹ، میرا ٹائم شروع ہو گیا۔ ٹائم اس وقت میری طرف 6:27 ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری طرف اس وقت 9:26 ہوئے ہیں، تو آپ بات شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے موت دینے والا ہوں اور تیرا رفع کرنے والا ہوں اپنی طرف۔ اور اس لفظ توفی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس لفظ توفی کی توضیح بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 43 میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ نفوس کی جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے صرف 2 طریق سے، ایک اس کی موت کے وقت والتی لم تمت فی منامها، اور دوسری اس کی نیند کے وقت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے فیمسک اللاتی قضا علیہا الموت، اور جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو روکی رکھتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتا اس کو اجل مسمى تک واپس کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توفی کے صرف اور صرف 2 ہی معنی بیان کیے ہیں، ایک موت اور دوسرا نیند، اور دونوں معنوں میں صرف اور صرف معنی قبض روح کا آیا ہے۔ تیسرا معنی رفع الی السماء کا یا جسد الی السماء کا معنی قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیند کا معنی کہاں پر آئے گا اور موت کا معنی کہاں پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ذات جو رات کو تمہاری توفی کرتی ہے یعنی نیند دیتی ہے۔ اس آیت میں لفظ لیل لگنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ جب کسی آیت میں توفی کے بعد لیل کا قرینہ آ جائے گا تو وہاں پر توفی کا معنی نیند آئے گا، اور نیند میں بھی قبض روح کا معنی آئے گا، قبض جسم کا معنی نہیں آئے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی یہ بات بیان کر دی کہ توفی کے صرف اور صرف 2 ہی معنی ہیں، ایک معنی موت اور دوسرا معنی نیند۔ نیند معنی کہاں پر آئے گا؟ جہاں پر لیل کا قرینہ ہوگا، اور موت کہاں پر معنی آئے گا؟ جہاں پر لیل کا قرینہ نہیں آئے گا۔ اب سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں یہ بات بیان کی ہے، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اس آیت کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پہ لیل کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اب جب لیل کا کوئی بھی کسی قسم کا قرینہ موجود نہیں ہے تو گویا اس آیت میں توفی کا ایک ہی معنی بنے گا، سورۃ زمر کی آیت نمبر 43 میں پہلا بیان کیا گیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یعنی موت معنی ہوگا۔ اور اس بات کی یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں یہی معنی کیا ہے انی متوفیک ای ممیتک، کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں، تو ممیتک ہی معنی کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ تو گویا قرآن پاک سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ جب لیل کا قرینہ نہیں لگے گا تو معنی موت ہی آئے گا، یعنی موت دینے والا ہوں۔ تو اب آگے بات آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی یا نہیں دی؟ اب آپ یہ سب جانتے ہیں، مولوی حضرات کے بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ لفظ رفع بعد میں ہے، لفظ توفی پہلے ہے، تو توفی ہوئی ہے تو رفع ہوا ہے، یعنی ان کا رفع اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رفع مانتے ہیں کہ توفی پہلے ہو گئی ہے تو رفع ہوا ہے۔ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رفع ہو گیا ہے
تو رفع اگر ہو گیا تو رفع سے پہلے توفی ہے تو پہلے توفی کا وعدہ تھا پھر رفع کا وعدہ تھا، یعنی یہ وعدے بالترتیب ہیں، انی متوفیکا و رافعکا و مطہرکا من الذین وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے کیے تھے، ایک وعدہ توفی کا، دوسرا وعدہ رفع کا، تیسرا وعدہ تطہیر کا اور چوتھا وعدہ غلبے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بالترتیب 4 وعدے کیے تھے۔ اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 میں بڑی تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھتا ہے کہ کیا تو نے یہ بات کہی تھی کہ مجھ کو چھوڑ کے میری اور میری ماں کو معبود بنا لینا، اس بات اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو اس طرح کی بالکل بھی کوئی کسی قسم کی تعلیم نہیں دی۔ پھر وہ یہ آگے بات بیان کرتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ میں نے تو اسی بات کو حکم دیا کہ جو تو نے مجھے تعلیم دی تھی، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرا وہی رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا میں ان کا نگران تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، اس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ اگر یہاں پر مولوی حضرات کے مطابق یہ معنی بھی کر لیا جائے کہ پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کیونکہ یہ توفی کا یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو اگر یہ معنی بھی بیان کر دیا جائے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آ سکتے، وہ اس طریق سے نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی یا جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز کا گواہ ہے، یعنی میرے اٹھائے جانے کے بعد یا میری وفات کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی ان پر گواہ تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ گمراہ ہوئے یا وہ نہیں ہوئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے کہ اللہ کو چھوڑ کے تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس چیز سے نہ کریں گے، یعنی وہ اس چیز سے انکار کریں گے کہ میں نے اس طرح کی تعلیم قطعاً نہیں دی۔ تو پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی تعلیم نہیں دی تو فلما توفیتنی میں اگر یہ معنی کر لیا جائے کہ تو نے مجھے اٹھا لیا، تو اس چیز پر وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب دنیا میں آئیں گے وہ دیکھیں گے جو عیسائی ہیں وہ تو شرک پرستی میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں، ان میں شرک اس طرح بھر چکا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یسوع اور مریم کو بھی خدائی بنا بیٹھے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ قیامت کے دن یا عالم برزخ میں یعنی موت کے بعد وہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ جواب نہیں دے سکتے کون تن ترکیب علیہم، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ تو اس آیت میں فلما توفیتنی میں جو بھی یہ معنی بیان کر لیں گے تو اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ پھر مرزا صاحب نے اس لفظ توفی کے بارے میں بھی اپنی کتاب روحانی جلد 3 ازالہ اوہام میں یہ چیلنج دیا تھا کہ لفظ توفی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق استعمال کرتا ہے اور اس میں باب تفاعل ہو، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق استعمال کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فاعل ہو، لفظ توفی فعل ہو اور جو مفعول ہے وہ کوئی بھی زیر ہو، تو وہاں پر توفی کا معنی سوائے موت کے یعنی سوائے قبض روح کے کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پہ بنتا ہے تو وہ قرآن کریم سے پیش فرمایا جائے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش فرمایا جائے، لغات سے پیش فرمایا جائے، اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ ایسا حوالہ پیش کرنے والے کو وہ 1000 روپیہ انعام دیں گے، یعنی ایسا عقیدہ وہ پیش کر دیں تو ان کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں یہی لفظ توفی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفی کرتا ہے، اس میں چاہے لیل کے قرینہ ہو یا نہ ہو، وہ قرآن پاک میں ٹوٹل 25 مقامات پر آیا ہے، جس میں سے 23 دوسرے مقامات ہیں اور 2 ایسے مقامات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مستعمل ہیں، یعنی 23 دوسرے مقامات ہیں اور یہ دوسرے 2 او نتوفینک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے لفظ توفی، تو وہاں پر یہ معنی موت کرتے ہیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفی لگتا ہے تو وہاں پر یہ موت کی بجائے جسم کو قبض کرنا، جسم کو اٹھانا اور جسم کو اٹھا کر آسمان پر لے جانا معنی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی 23 آیات بھی اس چیز پر شاہد ہیں کہ توفی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کر رہا ہو اور باب تفاعل ہو
تو وہاں پر معنی سوائے قبض روح کے کوئی اور بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت تو فقط ایک رسول کی ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں۔ آگے پھر خلا کی بحث کی گئی ہے کہ خلا کا معنی کیا ہے، یعنی اس آیت میں جو لفظ خلا کا استعمال ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کی توضیح بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، پس اگر یہ فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑی کے بل پھر جاؤ گے۔ یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ خلا کے اس آیت میں صرف اور صرف دو ہی معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک موت اور دوسرا قتل، تیسرا کوئی معنی ہی بیان نہیں کیے گئے خلا کا۔ اور پھر لغات میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ خلا الرجل اذا مات، خلا فلان اذا مات، اقرب الغوارد میں، لسان العرب میں، المجد میں، القاموس میں، دوسری کتابوں میں یہ بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے کہ خلا کا لفظ بصیغہ ماضی جب کسی شخص کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے بغیر کسی صلہ کے تو وہاں پر معنی سوائے موت کے کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کی توضیح میں ایک حدیث سے بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب معاملہ پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق مقام شونا میں تھے، وہ واپس آئے، مسجد اقدس کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بوسہ دیا اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ لن یجمع اللہ علیک موتتین، کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ من کان منکم یعبد محمدا فانہ محمدا قد مات، کہ اگر تو تم میں سے کوئی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تو سن لو کہ تمہارا خدا مر چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ پھر آگے یہ وضاحت کی کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اگر تو تم میں سے کوئی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہے اور اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد پھر اس بات کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو فقط ایک رسول کی ہے، اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، بس اگر یہ فوت ہو جائیں یا اگر یہ مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ تو اس آیت کو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر انبیاء پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ جس طرح ہر نبی آیا، جس طرح سارے نبی آئے، انہوں نے اپنی رسالت کا پیغام پورا کیا، اپنا پورا وقت کیا اور وہ وفات پا گئے، خلا سے وفات پا گئے، یعنی گزر گئے، اپنا زمانہ پورا کر گئے، وفات پا گئے، اور خلا کیا کہ توضیح بیان کیا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یعنی وہ وفات پا گئے۔ اب اس آیت میں تمام رسول کس لفظ کا ترجمہ ہے، یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرسل، یعنی جمع کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے اور جمع کے ساتھ الف لام مضاف ہے، تو جب بھی کسی جمع کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ استغراق ہو جاتا ہے اور استغراق میں تمام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور اس لیے اس آیت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سمیت دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کا سریعاً اعلان کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سریعاً اس بات کا اقرار کیا ہے کہ واقعی دیگر انبیاء بھی وفات پا چکے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اس وقت معاملہ اس طرح تھا کہ اگر اس وقت کسی کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، جو کہ حضرت عمر کا بھی عقیدہ تھا، حضرت عمر کا بھی عقیدہ ایک کتاب میں یہ بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی کسی قسم کی جرح نہیں کی، کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کیا، کوئی ابہام ظاہر نہیں کیا، بلکہ سرخم تسلیم فرما دیا کہ واقعی دیگر انبیاء بھی وفات پا چکے ہیں، کیونکہ ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا دوسرے انبیاء سارے وفات پا چکے ہیں۔ پھر وہ حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا سریعاً ذکر کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جس روایت کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی
تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہاں پر مرزا صاحب کی ایک تحریر بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے، میں اس چیلنج کو یہاں پہ دہرا دیتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب اپنی کتاب میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 47 پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کسی صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی توضیح بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں اور توبہ کرنا اور تمام اپنی کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا، جس طرح چاہے تسلی کر لیں۔ یہ حضور کی تحریر روحانی خزائن جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 225 اور 26 کی حاشیے پر موجود ہے۔ یعنی مرزا صاحب نے یہ بھی چیلنج دیا تھا کہ اگر تم صحیح حدیث نہیں پیش کر سکتے تو کوئی وضعی حدیث یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہی پیش کر دو جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور کسی آئندہ وقت میں وہ بجسم عنصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسی روایت پیش کر سکتا ہے تو وہ سامنے آئے تو اس کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتا ہوں، اور یہ بات بھی آج سے 120 سال پہلے کہی گئی، تقریباً 120 سال پہلے کہی گئی، اور اس وقت کے 20,000 روپے آج کے کھربوں روپے بنتے ہیں، مگر کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ جو یہ روایت پیش کر سکے۔ میں دوبارہ اپنی اصل بات پر آتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن پاک میں جو میں نے 3 آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اس بات کا سرین اقرار موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ جو کل میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیک الیہ، اس آیت میں توفی کا وعدہ تھا اور توفی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ مولوی حضرات خود اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا، اور یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور اسی آیت سے ہی یہ استنباط نکلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کب کہی؟ یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور 1450 سال پہلے 700 سال پہلے یعنی 1450 سال سے مزید 700 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ یعنی اس بات کو کہے ہوئے 2150 سال ہو چکے ہیں، تو کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 2100 سال ہو چکے ہیں اور اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں، تو اس سے مراد یہ کہ ابھی تک موت نہیں دی؟ یعنی اگر میں آج کسی شخص کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ وہ لاہور جانے والا ہے، میں نے فکرہ لکھ دیا، وہ لاہور سے جا کے واپس بھی آ گیا، وہ کراچی بھی چلا گیا، وہ مر بھی گیا، میرا فکرہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ کیا اس کے مرنے سے یا کراچی جانے کے بعد کیا میرا فکرہ خود بخود بدل جائے گا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ قرب قیامت واپس آئیں گے، بقول ان کے جب وہ فوت ہوں گے، تو کیا قرآن پاک کی یہ آیت بدل کر یہ چیز بنا دی جائے گی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو اس آیت کو منسوخ کر کے اس آیت کو کینسل کر کے یہاں پہ یہ لکھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے؟ اب میں ان سے قرآن پاک سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے تو قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت پیش کریں۔ مرزا صاحب کی تحریر کی طرف اگر یہ جائیں گے تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ قرآن پاک سے ان کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، تو اس لیے یہ مرزا صاحب کی تحریر کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود مرزا صاحب کی تحریر کی طرف بھی جائیں گے تو میرے سارے آنکھوں پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تحریرات کے بھی جواب دوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق میں 3 آیات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے الفاظ ان کا جو حدیث میں پیش کر چکا ہوں، جو بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جو مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اس میں بھی یہ توضیح بیان کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور حضرت ابوبکر کی اس آیت کا تلاوت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح زندہ نہیں ہے۔ یعنی روحانی طور پہ تو سارے انبیاء زندہ ہیں، جسمانی طور پہ کوئی بھی نبی زندہ نہیں ہے، اور اگر جسمانی طور پہ کسی نبی کو زندہ ہونا چاہیے تھا وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ وہ زندہ ہوتے، اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کی ان 3 آیات کے مطابق، جبکہ باقی اور بھی 27 آیات ہیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ان 30 آیات کے مطابق ان 3 آیات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے،
اور اب میں साहब कामरान साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि मेरा भी जो 1 मिनट रह गया है वो मैं 1 मिनट इनको देता हूँ कि वो 1 मिनट में अपनी बात जारी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जरीला साहब जो आपका मिनट रह गया वो पूरा कर लें। मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने मिनट आपको दे दिया है, नहीं आपके नहीं 21 वो मिनट हो मैंने गया नहीं बात लेना, करते। वो आप मैंने नहीं देना, आपको बड़ा शौक है ना, तो वो मिनट आप पूरा करें, उसके बाद फिर मैं चलो ठीक है। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा की आयत नंबर 76 में ये बात बयान फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब एक और, मैं आपको उनकी वफात के मतलब एक और आयत आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा की आयत नंबर 76 में फरमाता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुsul, कि मसीह ईसा इब्न मरियम की हैसियत तो फ़कत एक रसूल की है, इससे पहले तमाम रसूल वफात पा चुके हैं। वह उम्मुहु सदीका, उनकी माँ सदीका थी, काना या कुनान तम, वो दोनों खाना खाया करते थे। ये माजी इस्तमरारी का फिक्र है कि वो माजी में दोनों मुस्तकिल खाना खाया, यानी कि वो खाना खाया करते थे। वो उम्मुहु सदीका, उनकी माँ सदीका थी, वो दोनों खाना खाया करते थे। तो ये माजी में ईसा अलैहिस्सलाम की बात करना भी इस बात की दलील है कि ईसा अलैहिस्सलाम आप क्योंकि खाना नहीं खाते क्योंकि उनकी वफात हो चुकी है। और फिर कुरान पाक में एक और मकाम पे भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अंबिया जो हैं वो बाजारों में चला करते थे और खाना खाया करते थे। उन अंबिया में भी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी बाजारों में चला करते थे, खाना खाया करते थे। तो अगर ये कहें कि खाना खाया करते थे तो चूंकि खाना ना खाने की दलील है कि वो जिंदा नहीं है और आसमान पर चले गए हैं, अगर ये दलील पेश करें तो फिर कुरान पाक की वो दूसरी आयत जिसमें बाकी अंबिया जरीला का साहब जिक्र आपका किया गया है टाइम पूरा हो कि गया, बाकी अंबिया। आपका टाइम पूरा हो गया। जनाब जरीला साहब ने अपना दावा पेश किया और दावे के बाद ये कहते हैं कि ये दलील दे रहे हैं, हालांकि दलील उन्होंने ना कल दी थी ना दलील इन्होंने आज अपने दावे के मुताबिक दी है। तो मैंने कल भी इन्हें कहा था कि जरीउल्लाह साहब आपने जो दावा पेश किया है उसमें आपने ये बात लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, उसका तर्जुमा इन्होंने खुद किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे हैं ए ईसा मैं आपको वफात देने वाला हूँ। अब देने वाला हूँ मैं और वफात हो चुकी है में जमीन आसमान का फर्क है। वफात हो चुकी है ये माजी का सीगा है और वफात देने वाला हूँ ये मुस्तकबिल का सीगा है। तो ये बात तो हम भी मानते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नजूल होगा तो उस वक्त उनको वफात होगी। तो इन्होंने ये आयत दरअसल अपने अकीदे पर पेश नहीं की है बल्कि इन्होंने ये आयत हमारे अकीदे पर पेश की है कि ईसा अलैहिस्सलाम की अभी वफात नहीं हुई। तो इनकी गुफ्तगू के अंदर 10-11 पॉइंट्स है, लेकिन इससे पहले इनका जो इन्होंने तवफ़ी का तर्जुमा मौत किया है मैं वो अपने सुनने वालों को बताऊं कि ये तो मिर्जा साहब को झूठा कह रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब जो है उन्होंने उनकी किताब है जी ज़मीमा बराहीन अहमदिया, उसका 5वां हिस्सा है, सफ़ा 191 है जो कि रूहानी हज़ाइन की जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा उसका 362 है। तो मिर्जा साहब वहां पे लिख रहे हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का। तो इसमें यही इशारा था कि मैं तुम्हें कत्ल और सलीब से बचाऊंगा। नाजरीन आप गौर कीजिए इस बात पर कि जरीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि तवफ़ी का तर्जुमा मौत होता है। फिर इन्होंने एक चैलेंज भी किया कि फाइल लफ्ज़ तवफ़ी हो तो फाइल अल्लाह हो मफूल ज़ीरो इंसान हो तो उसका तर्जुमा मौत के अलावा बनता ही नहीं है। तो इनका ये चैलेंज जो है वो तो मिर्जा साहब ने ही तोड़ दिया। मिर्जा साहब रूहानी हिदायत की जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा 362 है, वहां पे कह रहे हैं कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का। तो इसमें ये इशारा है कि मैं तुम्हें कत्ल और सलीब से बचाऊंगा। तो जब कत्ल और सलीब से बचाऊंगा तो इसका मतलब मौत तो नहीं है। तो ये तो मिर्जा साहब ने खुद ही तोड़ दिया। दूसरी बात ये है मिर्जा साहब एक और किताब सिराज मुनीर है उसके सफ़ा 20 पर लिखते हैं जो कि रूहानी हिदायत की जिल्द नंबर 12 और सफ़ा 23 बनता है। मिर्जा साहब ने लिखा है या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, ये बराहीन अहमदिया का वो इल्हाम है जो 17 बरस से शाया हो चुका है। तो इसका इल्हाम का मतलब क्या है, मिर्जा साहब थोड़ा सा आगे चल के लिखते हैं, इसका मतलब है कि मैं तुझे जलील और लानती मौत से बचाऊंगा। तो जलील और लानती मौत से बचाना मिर्जा साहब तर्जुमा कर रहे हैं, मारना तो तर्जुमा कर ही नहीं रहे। फिर ये मेरे हाथ में किताब है, ये तस्दीक बराहीन अहमदिया, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर भी इसका सफ़ा 7 पर मिर्जा साहब ने लिखा है कि बल्कि मिर्जा साहब ने नहीं बल्कि इनके जो पहले खलीफा नूरुद्दीन साहब हैं उन्होंने इसका तर्जुमा तवफ़ी का किया हुआ है या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का।
اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تجھ کو. تو اب لینے والا ہوں تجھ کو اس کا مطلب موت تو نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ جری اللہ صاحب نے اپنے عقیدے پر جو دعویٰ پیش کیا ہے اس دعوے کے مطابق دلیل نہیں دی ہے، اور نہ ہی یہ دلیل آپ نے انہوں نے دی ہے. تو نہ کل دے سکے نہ آج دے سکے. تو دلیل چونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اس لیے یہ آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے 2 حوالے مرزا غلام احمد قادیانی کے اور ایک حوالہ حکیم نور الدین کا پیش کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے توفی جو یہ موت کر رہے ہیں ترجمہ، اس کا ترجمہ موت نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے گفتگو میں کچھ 10 کے قریب پوائنٹ اٹھائے ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. اس کے بعد میں اپنی اصل بات رکھوں گا جس کا یہ جواب قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتے. سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ آل عمران کی آیت نمبر 56 ہے، تو اس میں توفی کا ترجمہ موت ہے. تو یہ پھر مرزا صاحب کا چیلنج انہوں نے پیش کیا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ توفی ہو، باب اس کا تفاعل ہو، فاعل اللہ مفعول ضمیر انسان، تو ترجمہ موت کا ترجمہ موت. تو میں یہ جری اللہ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اس آیت کے اندر یہی توفی کا لفظ ہے، فاعل اللہ ہے، مفعول زیرو، ترجمہ ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ نیند ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا چیلنج تو قرآن سے ٹوٹ گیا کہ جب قرآن میں توفی کا لفظ بھی آ گیا، فاعل بھی اللہ ہے، مفعول بھی زیرو انسان ہے، تو وہاں پہ ترجمہ موت نہیں بن رہا، نیند بن رہا ہے. تو یہ بھی آپ کا چیلنج ٹوٹ گیا. انہوں نے دوسری بات کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو توفی کا ترجمہ ہے وہ موت کیا ہوا ہے. تو اس کا میں ان کو ایک حوالہ دینے لگا ہوں. وہ حوالہ ان کو کہ ان میں پتہ نہیں ہے نا ان کو، تو یہ بغیر پڑھے ہوئے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. تو میں ان کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت ابن عباس پہ جو آپ نے تہمت لگائی ہے، جو جھوٹ بولا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے. سب سے پہلی بات، یہ تفسیر ابن ابی خاتم اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ اس کا 1110 ہے. تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شِبْهُ عِيسَىٰ فَرَفَعَ عِيسَىٰ مِن رَوْضَانِتِهِ بَيْتِهِ إِلَى السَّمَاءِ. اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں اس جوان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ کو آپ کے گھر کی کھڑکی سے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا. اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کی کھڑکی سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا؟ اور ساتھ ہی اس روایت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ 450 پر لکھتے ہیں کہ وَهَذَا اسناد صحیح الی ابن عباس، کہ یہ جو سند ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ٹھیک ہے ساری. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ان کی تعریف کی ہوئی ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. تو جس کی تعریف مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سند ٹھیک ہے، اور اس سند میں یہ بات حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پایا گیا. اب دوسری بات، انہوں نے ایک اور بات کی ہے، آیت پیش کی کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. اس آیت کا مفہوم وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ وہ آپ کو معبود بنا لیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا اس وقت تک تو میں نگہبان تھا، جب آپ نے میری توفی کر لی تو اس کے بعد آپ ہی نگہبان تھے. تو جری اللہ صاحب نے یہ آیت پیش کر کے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ توفی کا مطلب موت ہے، حالانکہ توفی کا مطلب موت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں یا اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا تو میں نگہبان تھا، جب میں اپنی قوم سے آپ نے میری توفی کر لی، مجھے اٹھا لیا، تو اس کے بعد آپ نگہبان تھے. تو توفی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کیوں نہیں ہے، اور
پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی توفی کا جو ہے لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب موت آپ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے کہ آیت کوئی بھی آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا ترجمہ سیاق و سباق کے خلاف کرنا یہ غلط بات ہے. سیاق و سباق کے خلاف ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. تو آیت کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. تو جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کی بات ہے تو وہاں پر سیاق و سباق عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا ہے. خود انہوں نے تسلیم کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا، توفی کر لوں گا. دوسرا وعدہ ورافیو کا الیہ، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. تیسرا مطہرو کا من الذین کفروا، آپ کو یہودیوں کی صحبت سے پاک کر دوں گا. چوتھا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک آپ کے پیروکاروں کو یہود پر غالب رکھوں گا. تو یہ 4 وعدے اللہ نے کیے، اور تب کیے جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے، یروشلم میں تھے. تو جب اللہ بچانے کا وعدہ کریں تو اللہ مار سکتے ہیں اس کو؟ جری اللہ صاحب ایسی بات نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام والی جو آیت ہے اس کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا تھا. پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب وہ یہودی گھیرا ڈالے ہوئے تھے اس وقت اللہ نے کہا کہ ہوا کیا تھا کہ وَقَوْلِهِ بِإِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، یہودی قتل نہیں کر سکے. وَمَا صَلَبُوهُ، یہودی صلیب نہیں دے سکے. بلکہ ہوا کیا تھا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ صلیب دے سکے، بلکہ ان کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا. اب بندہ پوچھے کہ قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ کیا مردے کو قتل کیا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو صلیب دیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وما قتلوا، قتل بھی نہیں کر سکے، وما طلبوا، صلیب بھی نہیں دے سکے. تو ہوا کیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. تو یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی پر قطعی دلالت ہے. اور جری اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا مطلب موت کیوں نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کا مطلب موت کیوں ہے. تو موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کا مطلب موت اس لیے ہے کہ اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اجماع امت دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. تو اس لیے ہم جب جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کا ذکر آئے گا تو ہم اس کا مطلب موت کرتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا ذکر آئے گا اس کا مطلب جو ہے موت نہیں کرتے. اور یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے کہ آیت کا کرینے کے بغیر معنی کرنا معصیت ہے، گناہ ہے. جب کرینہ بچانے کا ہے تو مطلب موت نہیں ہو سکتا. تو یہ میں نے فلما تو وہ فیدانی والی آیت کی جو ہے وہ تشریح کر دی ہے. قیامت کے دن کا بیان ہو رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرما رہے ہیں کہ اللہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا میں نگہبان تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر آپ ہی نگہبان. یعنی کہ میں نے اپنی قوم کو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا معبود بنائیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے جری اللہ صاحب نے کہا جی لفظ مرزا صاحب نے جلد نمبر 3 اضالہ ہاں میں یہ چیلنج دیا ہے باب تفاؤل والا، وہ اس کا جواب میں پہلے دے چیلنج دیا ہے کہ لفظ توفی ہو باب تفاؤل ہو فاعل اللہ مفعول زیرو انسان ہو تو اس کا ترجمہ موت کے علاوہ نہیں بنتا. تو یہ قرآن پاک کی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. سورۃ زمر کی آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اس آیت میں لفظ توفی ہے، باب تفاؤل ہے، فاعل اللہ ہے، مفعول زیرو انسان ہے. اور مطلب معنی موت نہیں ہے، نیند معنی ہے. تو جب نیند مطلب ہے تو پھر آپ موت کیوں معنی کر رہے ہیں؟ تو جر اللہ صاحب اگر نیند مطلب ہے تو آپ کی پیش کردہ آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں آپ کو نیند دوں گا ورافعک علیہ، نیند دینے کے بعد میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، یہود کی صحبت سے پاک کر دوں گا. تو آپ جب مطلب قرآن میں نیند بھی توفی کا ہے، مطلب موت بھی توفی کا ہے، تو آپ نیند مطلب اس کا لے نا، موت نہیں لے رہے ہیں، کرینہ تو بچانے کا ہے. اچھا اس کے بعد جری اللہ صاحب نے اگلا سوال یہ کیا کہ انہوں نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بحث کی. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خطبہ صدیق اکبر کے بارے میں. یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں. یہ نہیں آپ کو بتائیں گے کیونکہ ان کا کام تو دھوکہ دینا ہے. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے میرے ہاتھ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا صفحہ 581 ہے، وہ میں آپ کو نکال کے پڑھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ صفحہ 581 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. میں بلکہ اس کو کیمرے کو موڑتا ہوں
طرف لیके आता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ कि ये लिखा क्या है मिर्जा साहब ने, क्योंकि ये जरीउल्लाह साहब तो नहीं बताएंगे, इनने बताना है ही नहीं है, ये मैं बताता हूँ। ये देखें जी, ये रूहानी खज़ाइन किताब जिल्द 15 है, सफ़ा 581 है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो उस वक्त हजरत उमर ने क्या कहा था, ये मिर्जा साहब लिख रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया था उस वक्त कि जो शख्स ये कहेगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए हैं, मैं अपनी इसी तलवार से उसको कत्ल कर दूंगा। ये देख ले, बल्कि वो आसमान पर उठाए गए हैं कि जैसा कि ईसा इब्ने मरियम उठाए गए। ये मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी आप देख सकते हैं, रूहानी ज़ैन जिल्द 15 है, सफ़ा 581 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद ये बात तस्लीम की हुई है कि हजरत उमर ने उस वक्त ये बात कही थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत नहीं हुए, बल्कि उस तरह आसमान पर उठाए गए हैं जिस तरह ईसा इब्ने मरियम उठाए गए थे आसमान पर। तो अब हम खुतबा सिद्दीक़ अकबर देखते हैं कि क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खुतबे में ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पे उठाए जाने का इनकार किया था या नहीं किया था। तो ये हम देख लेते हैं कि खुतबा सिद्दीक़ अकबर क्या है। ये देखें जी, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4454 है। तो उस ये आप कोई भी देख सकता है, मैंने हदीस का नंबर आपको बता दिया है, वहाँ कोई भी जो है वो देख सकते हैं। तो उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो उस वक्त लोगों ने हजरत उमर को छोड़कर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आ गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जब आए हैं तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये जो खुतबा है ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात फमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत क़ालल्लाहु मिन क़ब्लि रसूल। फिर कहते हैं वकाल वकाल वल्लाहि लकअन्नन नास लम यालमु अन्नल्लाह अंज़ल हाज़िहिल आया हत्ता तलाहा अबू बकरिन फतलक्काहा मिनुहुन नास कुल्लुहुम। तो ये अरबी है, मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो उन्होंने आके ये बात की कि तुम में जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि आपकी वफात हो चुकी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो उसे पता होना चाहिए कि अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक की आयत पढ़ी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रसूल, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, तो उनसे पहले भी रसूल ही आते रहे हैं। तो ये वाली आयत उन्होंने तिलावत की है। उसके बाद कुछ और अल्फाज हैं हदीस के, तो मैंने अभी नहीं पढ़ के सुनाई, जो हमारी मकसूदी बात है वो मैंने बताई है। तो इस रवायत से हमें ये पता चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर की इस बात की नफी नहीं की है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे नहीं उठाया गया, उन्होंने तो बात उनकी की ही नहीं है। हालांकि अगर ये अकीदा नऊज़ुबिल्लाह गलत था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसकी तरदीद करनी चाहिए थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी तरदीद नहीं की है, बल्कि इसको जो है ये बात किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम वाली बात उन्होंने की ही नहीं है। अब अगली बात हम देखते हैं कि जरीउल्लाह साहब ने और कौन सी बात की है। इन्होंने कहा है जी मिर्जा रूहानी ज़ैन नंबर 22 और सफ़ा 47 पर कि किसी हदीस में नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फोत नहीं हुए और आसमान से नाज़िल नहीं होंगे। तो जरीउल्लाह साहब ने चूंकि हदीसें पढ़ी नहीं हुई हैं और मिर्जा साहब ने भी नहीं पढ़ी हुई थी, तो इसलिए उन्हें तो पता नहीं है। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मंसूर के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत नहीं हुए, वो क़यामत से कबल तुम में वापस लौटेंगे, वो वापस आएंगे तुम में। तो ये बात, ये हदीस है। अब इनका काम है कि वो जो खरबों के चैलेंज ये कर रहे थे तो 1 खरब रुपया मुझे भी भेज दे, मैंने वो चैलेंज तोड़ दिया है। ये हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजूर ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम फोत नहीं हुए, वो क़यामत से कबल वापस लौटेंगे। और साथ ही जरीउल्लाह साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन्होंने कहा था कि हदीस चाहे झूठी हो, ज़ईफ हो, कुछ भी हो, हदीस हो वो पेश करें। तो मैंने आपके सामने हदीस सही पेश की है। तो इसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत नहीं हुए, वो क़यामत से कबल वापस लौटेंगे। बातें तो और भी बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन मैं अपने नाजरीन को, सामीन को, ये कादियानी का जो अकीदा है जो जरीउल्लाह साहब ने नहीं बताया वो बता कर फिर मैं उस पर दलील इनसे मांगना चाहता हूँ
ایک تو جو انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یعنی ماضی کی بات ہے، تو ماضی کی بات تو جو آیت انہوں نے پیش کیا اس میں مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں وقوع موت نہیں وعدہ موت کا ذکر ہے۔ تو ایک تو یہ آیت وہ پیش کریں جس میں وقوع موت کا ذکر ہو، تو ایسی آیت تو قیامت کی صبح تک نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ یہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مرزا صاحب کے جو عقائد ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حالانکہ یہ تو نہیں مانیں گے، کشمیر کے جانے والی بات یہ مان ہی سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی آیت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب کا پورا عقیدہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، گرفتار یہودیوں نے کر لیا، پھر گرفتار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ سلیب پہ لٹکایا گیا، اور تیسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا، چوتھی بات کہ زخمی حالت سے اتار کر عیسیٰ علیہ السلام کی مرم پٹی کی گئی، پانچویں بات کہ مرم پٹی ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے اپنی والدہ کو لے کر، چھٹی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں 87 سال رہے، اور پھر 87 سال کے بعد کشمیر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر اگلی بات کہ کشمیر کے محلہ ہانیار میں جو قبر یود آصف کے نام سے مشہور ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات قرآن سے ثابت کر دو، 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، لیکن قیامت کی صبح آ سکتی ہے، جری اللہ یا دنیا جہان کا کوئی مرزئی قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور بھی آ جائے تو یہ جو قادیانیوں کا مرزا قادیانی نے عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ میرا چیلنج تھا قیامت ہے، اور قیامت کی صبح تک میرا چیلنج ہے کوئی دنیا جہان کا مرزئی آئے اور ان 10 باتوں کو جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب جری اللہ کا ٹائم شروع ہے۔ اب جری اللہ صاحب آپ کا ٹائم ہے، آپ اپنی گفتگو شروع کریں، 10 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ آپ کامران صاحب ابھی آپ کے کچھ سیکنڈ رہتے ہیں۔ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ جی جری اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے دلیل نہیں دی، عوام الناس خود اس بات کا فیصلہ کر لے گی کہ میں نے دلیل دی ہے یا نہیں دی۔ پھر آپ نے میں چونکہ پہلے یہ بات سامعین کرام یہ کہہ چکا تھا کہ 7 کامران بجائے قرآن پاک سے دلیل دینے کے مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف ہی گئے۔ انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب روحانی فضائل جلد 21 کے صفحہ 362 سے حوالہ پیش کیا ہے، جو کہ مرزا صاحب نے یہ معنی بیان کیا کہ میں تجھے قتل اور صلیب سے بچاؤں گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ معنی بیان کی کہ قتل اور صلیب سے بچاؤں گا، اس میں طبعی موت کی نفی نہیں ہے بلکہ قتل اور صلیبی موت کی نفی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انی متوفی کا یہ کہا کہ اے عیسیٰ تجھے صلیبی اور قتلی موت سے بچاؤں گا، طبعی موت کی نفی نہیں ہے بلکہ صلیب اور قتل کی موت کی نفی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے میں جو صفحہ نمبر 362 کا حوالہ 7 کامران صاحب نے دیا ہے، اس حوالے میں مرزا صاحب نے قتل کی نفی نہیں کی، یعنی طبعی موت کی قتل کی نفی نہیں کی بلکہ قتل اور صلیب کی نفی کی ہے، یعنی قتل سے اور صلیب سے وہ تجھے نہیں مار سکتے، قتل اور صلیب سے نہیں مار سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قتلہ، یقیناً وہ قتل نہیں کر سکے، وما صلبہ، اور نہ وہ مصلوب ہوئے۔ تو قرآن پاک اس بات کا مصدق ہے کہ عیسائی یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی موت اور صلیب کی موت مارنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قتل اور صلیب کی موت سے بچانے کا اس میں وعدہ کیا ہے۔ اور حضور اس میں ایک اور حوالے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں صلیبی موت سے بچانے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلیبی موت کی طرف بچایا۔ یہ بات بیان نہیں کی کہ طبعی موت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اس میں طبعی موت کا ذکر کیا ہے، صلیبی موت طبعی موت کی نفی نہیں کی بلکہ صلیبی اور قتلی موت کی نفی کی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ مرزا یہ جو میں نے چیلنج دیا ہے تو اس چیلنج کو خود ہی میں نے توڑ دیا ہے، اور مرزا صاحب نے اس چیلنج کو خود ہی توڑ دیا ہے، جبکہ شاید ان کے سننے میں مسئلہ ان کو آیا ہوگا۔ میں نے ان کو یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 43 پیش کی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، تو اس میں یہ ترجمہ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے چونکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو بھی لفظ باب تفاعل سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توفیق کر رہا ہو تو وہاں پر معنی موت نہیں آئے گا، موت ہی آئے گا، کوئی اور معنی نہیں آئے گا، بلکہ میں نے ان کو یہ معنی بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفیق کر رہا ہو تو وہاں پر معنی قبض روح کا آئے گا، اور مرزا صاحب نے اسی چیلنج کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں آپ کو وہ کتاب سے بات بیان بھی کر سکتا ہوں، مرزا صاحب اپنی کتاب ازالہ وہاں میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو لفظ یہ لکھتے ہیں توفیق کی نسبت، توفیق کے لفظ کی نسبت نیز الدجال کے بارے میں 1000 روپیہ کا اشتہار،
اس میں حضور لکھتے ہیں کہ توفی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کا فعل ٹھہرا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے، وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنوں پر ہے۔ تو میں نے بھی یہ ساتھ کامران صاحب بات کی تھی کہ قبض روح کا معنی آئے گا، قبض جسم کا معنی نہیں آئے گا، اور نوم قبض روح کے معنوں پہ آتی ہے، قبض جسم کے معنوں پر نہیں آتی۔ آپ ذرا کانوں کا علاج کروا لیجیے گا تاکہ آپ کو دوبارہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے دعویٰ کیا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جلد نمبر سراج منیر میں مرزا صاحب نے یہی آیت اپنے اوپر اعلام کر کے مطلب یہ بات بیان کی کہ یہ آیت مرزا صاحب پر بھی اعلام ہوئی، نازل ہوئی، اور مرزا صاحب نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ میں تجھے ذلیل اور لعنتی موت سے بچاؤں گا۔ ساتھ کامران صاحب اس میں طبعی موت کی نفی کدھر ہے؟ طبعی موت کی جس جگہ پہ نفی ہے اس چیز کی آپ نشاندہی کر دیتے تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے یہاں پہ طبعی موت کی نفی نہیں کی بلکہ ذلت اور لعنتی موت کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل اور لعنتی موت سے بچائے گا، چونکہ حضور نے اپنی کتاب البریہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ لوگ تجھ پہ جھوٹے یہ مرزا صاحب بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب پر جھوٹے قتل کے مقدمے بھی بنائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان پر قتل کے مقدمے لگائے گئے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بات بیان کر دی تھی کہ وہ لوگ تجھے ذلت کی موت نہیں مار سکتے اور تجھے اس طرح کی موت نہیں مار سکتے کہ جو لعنتی ہو۔ تو اس میں طبعی موت کی نفی نہیں تھی بلکہ ذلت والی موت اور لعنتی موت کی نفی تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، قتل کی موت اور طبعی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ آپ عوام الناس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر یہی بات بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ میں نے قبض روح کی بات بیان کی ہے، موت کی بات نہیں بیان کی۔ میں نے یہی بات بیان کی تھی کہ موت کی بات کا میں نے لفظ ہی نہیں استعمال کیا بلکہ میں نے قبض روح کی بات کی تھی۔ ریکارڈنگ موجود آپ سن سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفی کرتا ہے تو وہاں پر معنی سوائے قبض روح کو بنتے نہیں ہے۔ پھر میں نے نیند کے بارے میں تو آیت بھی پیش کی، سورۃ الانعام کی آیت پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ذات جو رات کو تمہیں توفی کرتی ہے، نیند دیتی ہے۔ تو نیند کا معنی تو میں بھی کر رہا ہوں اور اس میں قبض روح کا معنی آتا ہے، قبض جسم کا معنی نہیں آتا۔ تو اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے یہ سعد کامران صاحب نے الحاج حکیم نور الدین صاحب کا حوالہ پیش کیا، تو الحاج حکیم نور الدین صاحب کی بات میں انہوں نے یہ لکھی ہے میں تجھے لینے والا ہوں۔ تو کیا ان لینے والے میں الحاج صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جسم کو لینے والا ہوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا تو کیا ہم نے جسم کے ساتھ لوٹ کر جانا ہے؟ یہ روح اس کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ تو یہ آپ وہاں پر واضح کر دیتے تاکہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس کے متعلق میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا فوت ہو چکی ہیں۔ کامران صاحب آپ ذرا کانوں کا علاج دوبارہ کروا لیجیے گا، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ معنی بیان کیا کہ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ میں نے انی متوفی کا یہ معنی بیان کیا کہ ابن عباس یہ معنی بیان کرتے ہیں انی ممیتک ای ممیتک کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ متوفی کا ترجمہ ابن عباس خود کر رہے ہیں، آپ ابن عباس کے ترجمے کو نہیں مان رہے۔ باقی عقیدے پر آپ نے جو بات کی ہے اور پھر آپ آگے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی اور پر لگا دی گئی۔ میں آپ سے اور تفسیر ابن عباس کے متعلق یہ اعتقاد موجود ہے، میں آپ کو حوالہ کر کہیں گے تو میں آپ کو اسکین سینڈ کر سکتا ہوں۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ تفسیر ابن عباس جو ہے یہ جھوٹے اور من گھڑت راویوں پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اسکین بھی سینڈ کر سکتا ہوں۔ اس تفسیر کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تفسیر ابن عباس جو ہے یہ جھوٹے اور من گھڑت راویوں پر مبنی ایک کتاب ہے۔ آپ اس کے بعد چاروں وعدے کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب ترجمہ جو ہے وہ سیاق و سباق کی طرف دیکھنے سے کرتے ہیں، تو مجھے آپ جو ترجمہ وہاں کر رہے ہیں کہ جسم سمیت زندہ آسمان پر لے لیا، توفی کا قرآن پاک سے کس آیت سے ثابت ہے؟ آپ نے جو معنی نیند کی ہے کہ نیند مانی ہے کہ تو نیند میں بھی قبض روح کا آتا ہے، قبض جسم کا معنی نہیں آتا۔ تو آپ دلیل نیند کی دے رہے ہیں، جسم کو آپ لے رہے ہیں وہاں پہ مراد، تو اس لیے آپ نے کوئی ایسا ترجمہ کرنا ہے جس سے جسم کو لینا مراد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان متوفیقہ میں جسم کو قبض کیا، تو آپ قرآن پاک سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لغات سے کوئی حوالہ پیش کریں جو کہ آپ نے نہیں پیش کیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں گھر کا محاصرہ کیا گیا، حضرت علی اس وقت بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا لیا، تو حضرت علی کو بستر پر لٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اسے کہتے ہیں حکمت کے زمین پر ہی رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد جو غار ثور میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور پھر غار ثور میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے آگے اپنے غلبے اور حکمت کی بات بیان کرتا ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور حکمت۔ پھر آگے آپ بات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں قاتل ہو ماں صلبہ کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے کیونکہ وہ قتل نہیں ہوئے، وہ صلیب نہیں ہوئے، مصلوب نہیں ہوئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لفظ رفع اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ نساء میں نرفع درجات من نشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے درجات کی صورت میں رفع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ درجات کی صورت میں رفع کرتا ہے۔ جسم کا رفع کرتا ہے تو آپ دلیل پیش کرنے کہ اللہ تعالیٰ جسم کو بھی آسمان پر لے کے جاتا ہے، یعنی لفظ رفع اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق استعمال کرے تو
تو وہاں پر جسم کا آسمان پر جانا مراد ہو، ایسا معنی اگر آپ بیان کر دیں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ پھر اب یہ کہتے ہیں کہ توفی کا معنی، توفی کا لفظ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق استعمال ہو، آپ یہ کہتے ہیں کہ توفی کا لفظ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق استعمال ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کال نہیں کاٹی، ابھی آپ کی ریکویسٹ دوبارہ آئی ہے۔ نہیں آپ نہیں، یہ عامر شہزاد صاحب کی آپ ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ کو کال پہ لوں گا۔ آپ کی ریکویسٹ مجھے نہیں آئی، یہ میں نے تو بھیجی نہیں تھی، آپ نہیں بھیجی تھی، میں نے ایکسیپٹ کی تھی۔ تو آپ بھیجیں، میں تو لائیو ہی ہوں، آپ بھیجیں گے ریکویسٹ میں بھیجوں گا۔ یہ ڈکلائن کر دی، ساتھ کامران صاحب نے کال ڈکلائن کر دی ہے، میں نے ان کو کال کی کہ انہوں نے کال ڈکلائن کر دی ہے۔ میں دوبارہ ان کی ایکسیپٹ کرتا ہوں، ان کی آئی ڈی بھی دو۔ جی جی ارولہ صاحب جھوٹ بول لیا آپ نے کہ آپ میں نے میری کال آواز آ رہی ہے؟ ڈکلائن کر دی ہے۔ بخدا ڈکلائن کا لفظ آیا تھا، آپ کا ٹائم جھوٹے جاری پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جھوٹے پر اللہ کی لعنت، کال ڈکلائن کا آپشن آیا تھا، میں نے وہ واقعی دیکھا تھا کہ کال ڈکلائن ہو گئی تھی۔ بات جاری ابھی جو رکھیں، اب ریکویسٹ ٹائم مجھے آئی تھوڑا اس کی آپ بات کا، کر رہا ہوں۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا آپ کا، بات جاری رکھیں۔ آپ یہ بات بیان کرتے ہیں، یہ جو بیچ میں انٹرپشن ہوئی ہے، یہ ٹائم بیچ میں نوٹ نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ توفی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے گی تو مانی موت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے گی تو مانی آسمان پر ہوگا۔ اس کی آپ نے دلیل پیش کرنی ہے کہ توفی کا یہ مانی بھی لغت نے بیان کیا ہے، یا قرآن پاک نے بیان کیا ہے، یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لفظ توفی کسی شخص کے متعلق استعمال ہو، کسی ضرور کے متعلق استعمال ہو اور باب تفاعل ہو اور وہاں پر مانی آسمان پر جانا ہو، یہ آپ بیان کریں گے، اپنی ٹرم میں بیان کریں گے کہ ایسا بھی مانی ہوتا ہے، آپ نے یہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ کے لیے اگر لفظ توفی آئے تو وہاں پر مانی موت نہیں ہوتا، یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ کامران صاحب اگر آپ ہمت ہیں تو اس دعوے پر قائم رہیے گا۔ ایک روایت ہے، یہ خود پیش کرتے ہیں، اس روایت کے عربی الفاظ یہ ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب ایک روایت پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نزول عیسیٰ علیہ السلام کو ہوگا، پھر یہ کہتے ہیں فَيُمْكِسُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفِّي فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ زمین پر 40 سال تک رہیں گے، پھر ان کی توفی ہوگی یعنی موت ہوگی، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور پھر ان کا مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر توفی عیسیٰ کے لیے استعمال ہو اور مانی آسمان پر جانا ہو تو پھر دوبارہ جب نازل ہوں گے پھر دوبارہ آسمان پر جائیں گے، کیونکہ توفی آپ نے کہا عیسیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مانی آسمان پر جانا ہوتا ہے، تو اس دعوے پر آپ نے ٹکے رہنا ہے، اس سے نکلا نہیں آگے آپ نے۔ پھر آگے آپ یہ اللہ یتوفی الانفس حین والی بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس چیلنج کو توڑ دیا، جبکہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں جب بات واضح طور پہ بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے توفی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں پر قبض روح کا معنی آتا ہے، صرف موت کا معنی نہیں آتا، قبض روح کا معنی آتا ہے، روح کو قبض کرنا آتا ہے، جسم کو قبض کرنا نہیں آتا۔ پھر آپ نے صدیق اکبر کے خطبے کی بات کی ہے کہ جلد 15 صفحہ 581 میں مرزا صاحب نے کہا کہ حضرت عمر کا یہ وہ عقیدہ موجود تھا۔ میں نے آپ کو اپنی ریکارڈنگ میں یہ بات بیان کی تھی کہ واقعتاً حضرت عمر کا یہ عقیدہ موجود تھا، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر دلیل دی، ماں محمد والی آیت پڑھی، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان نہیں کی؟ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے عقیدہ پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ پیش کیا کہ ان کی حیات ہے، جو کہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا بھی موجود آپ نے وہ پڑھا ہے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت کی تو کیا حضرت عمر نے اس بات کی دلیل نہیں دی، اس کو رد نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی جواز پیش کیا تو وہ آپ پیش فرما دیجیے گا کہ حضرت عمر نے اس پر اختلاف کیا تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ در منصور میں روایت ہے کہ عیسیٰ نہیں مرے، وہ واپس آئیں گے، ان عیسیٰ لم یمت و انہ راجع قبل یوم القیامہ۔ اس روایت کے 5 راوی ہیں، ساتھ کامران صاحب 5 راوی، جن 5 راویوں میں سے 4 راوی ہی ضعیف ہیں، وہ آپ روایت مکمل سند کے ساتھ پیش کریں، میں آپ کو 4 نام بتاؤں گا کہ اس روایت میں 4 راوی ہی ضعیف ہیں، اور وہ ضعیف روایت ہونے کے ساتھ یہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ بات بیان کر رہے ہیں
کہ ماضی کی بات نہیں کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ماضی کے ساتھ یہ ذکر نہیں کی. آپ نے یہ بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے, جبکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ماضی کے صیغے سے یہ بات بیان کی ہے, جو کہ سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 76 سے بھی آپ کو میں نے بیان کی ہے. اس کے بعد یہ سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 56 میں یہ بات آپ کو بیان کی ہے کہ اس قول, جب اللہ نے کہا, اللہ نے کب کہا عیسیٰ کو؟ اللہ نے اس وقت کہا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے کہا, یعنی ماضی میں کہا میں تجھے موت دینے والا ہوں. تو اس کے بعد پھر آپ نے در منصور کی روایت پیش کی, جس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ماضی کی بات نہیں کی, یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا. میں نے ماضی کی بھی آپ کو دلیل دی. پھر آپ موضوع سے ہٹ کر آپ نے آگے 10 پوائنٹ شروع کر دیے, جبکہ میرا دعویٰ ہی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. آپ نے یہ دعوے سے ہٹ کر آپ وہ ادھر سے دلیل پیش کرنے لگ پڑے, اور آپ یہ میرے وہ آپ خود مدعی بن کے آپ یہ میرے دعوے پہ جرح کر رہے ہیں کہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے, یہ بھی عقیدہ ہے. تو جو دعویٰ میں نے پیش کیا تھا اس دعوے پر میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دیا ہے, اور اس دعوے پر جو آپ نے اعتراض کیا میں نے ان کا تفصیل سے جواب دیا ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے لیے جو لفظ توفی آئے گا اس کا معنی موت نہیں ہوگا. میں نے آپ کو آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق کی ایک روایت پیش کی ہے کہ اس روایت میں فَيُمْسِكُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں رہیں گے. ثم يتوفی, پھر ان کی وفات ہوگی. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ صاحب عَلَيْهِ آپ الْمُسْلِمُونَ. اپنے ٹائم سے بھی 3-4 منٹ اوپر چلے گئے ہیں, اور اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں, یہاں پہ رک جائیں. مجھے آپ روک دیتے, میرا ٹائم پورا ہو گیا تھا, چونکہ وہ بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا. آپ روک دیتے میں رک دیتا. اب ہر بات میں نے یاد کروانی ہے آپ کو, تو آپ کو کیونکہ یاد کال رکھنا کٹی تھی چاہیے. تو آپ مجھے کے ٹائم کا خلاف اندازہ نہیں ہوا. آپ کو خلاف کامران صاحب یاد نہیں رہتے ہیں یہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے. کامران صاحب کال چونکہ اخلاقی کٹی تھی لحاظ تو سے مجھے آپ ٹائم کا نہیں پتہ لگا. فرض تھا کہ آپ اپنا ٹائم پہ بات کرتے, لیکن آپ اچھا نے میں ٹائم سے بھی ٹائم کو 3-4 منٹ اوپر لے لیے ہیں. اب آپ میری بات سنیں, میرا ٹائم شروع ہو گیا, اب آپ نے نہیں بولنا. جری اللہ صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت ساری باتیں کی ہیں, اور میں ان ساری باتوں کا تفصیل سے جواب دوں گا, لیکن اپنے ناظرین سننے والوں کو پھر ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے بعد 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھایا, تو یہ بات خود اس بات کی نفی جری اللہ نے کر دی ہے. جری اللہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں نہ مصلوب ہوئے ہیں. حالانکہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے, اور جری اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وما صلبوہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہوئے ہی نہیں ہیں. تو یہ جری اللہ صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بات کی ہے, دوسرے لفظوں میں ان کو جھوٹا کر دی ہے کہ انہیں تو پتہ نہیں چلا, مجھے پتہ چل گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے, اور جری اللہ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے وما صلبوہ, عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہوئے ہی نہیں ہیں, صلیب پر چڑھائے نہیں گئے. تو چلیں جری اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ کم از کم آپ نے مرزا صاحب کی اس بات کو تو جھوٹی مان لی ہے. اس کے بعد جری اللہ صاحب نے اگلی ایک بات کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, تو کیا حضرت صدیق اکبر میں نے یہ بھی فرمایا تھا اِنَّ عیسیٰ قَدْ مَاتَ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اگر یہ کہیں پر بات کی ہے تو جری اللہ صاحب مجھے کوئی دلیل ایسی دے دیں, کوئی حدیث پیش کر دیں کہ جہاں پہ یہ بات لکھی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہو کہ اِنَّ عیسیٰ قَدْ مَاتَ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. تو یہ بات کیونکہ ہے ہی نہیں ہے کسی حدیث کے اندر, نہ ہی کہیں قرآن کے اندر ہے, تو جری اللہ صاحب قیامت کی صبح تک یہ بات نہیں پیش کر سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ صدیقی میں یہ بات کہی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا عیسیٰ علیہ السلام کا, حالانکہ ان کا کام بنتا تھا کہ نعوذ باللہ اگر حضرت عمر کی بات غلط ہوتی کہ حضرت عمر جو یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ ایسے ہی آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق کا کام بنتا تھا کہ وہ حضرت عمر کو روکتے اور کہتے نہیں جی اِنَّ عیسیٰ قَدْ مَاتَ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بھی نہیں یہ کہا. تو میرا پہلا مطالبہ جری اللہ صاحب سے یہ ہے کہ مجھے کوئی حدیث ایسی پیش کریں جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اِنَّ عیسیٰ قَدْ مَاتَ کے لفظ کہے
اچھا دوسری بات انہوں نے کی ہے درر منصور پیش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور قیامت سے قبل وہ واپس لوٹیں گے، تو یہ روایت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جی اس میں 5 جو ہیں وہ راوی ہیں اور 5 ضعیف ہیں۔ تو جری اللہ صاحب آپ اپنی ریکارڈنگ نکال کے سنیں ایک دفعہ، آپ اپنی باتیں بھول جاتے ہیں نا کیونکہ آپ کا حافظہ بڑا کمزور ہے، لیکن ہمارا حافظہ تو الحمدللہ کمزور نہیں ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ قوی رکھتے ہیں۔ جب ان کی کسی باطل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو اللہ ان کو قوی حافظہ دیتے ہیں، وہ ایک ایک بات کو یاد رکھتے ہیں۔ تو میں نے تو آپ کی بات کو یاد رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسی روایتی پیش کر دے جو ضعیف ہی ہو، جو منکری روایت ہو، جو جھوٹی روایتی ہو، کوئی ایسی پیش کر دیں۔ تو جب میں نے روایت پیش کی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف روایت ہے۔ جر اللہ صاحب وہ روایت ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے کون سے درجے کی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے روایت پیش کریں، تو میں نے تو روایت پیش کر دی ہے، تو بجائے آپ ماننے کے اب آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں جی اس کو صحیح ثابت کریں۔ تو جری اللہ صاحب یہ آپ پہلے کرتے نا بات کہ جی کوئی ایسی روایت پیش کریں جو بالکل صحیح درجے کی ہو، تو وہ بات تو آپ نے کی نہیں ہے۔ تو آپ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس روایت میں فلاں فلاں راوی ہے، راوی کو تو میں نے نام ہی نہیں لیے، میں نے تو صرف روایت پیش کی ہے، اور روایت تفسیر در منصور کے اندر ہے، اور در منصور کے جو لکھنے والے ہیں ان کو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ صحیح تسلیم کیا ہوا ہے، مجدد مانا ہوا ہے۔ تو جس بندے کو مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے گرو صاحب صحیح مانتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی وہ ضعیف روایتیں لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کو دھوکہ لگا ہے، انہوں نے غلط بندے کو صحیح مان لیا ہے۔ اچھا اس کے بعد پچھلی دفعہ ایک بات رہ گئی تھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یہ میں نے آیت پیش کی ہے ان کے چیلنج کو توڑنے کی۔ اب چیلنج ان کا یہ تھا کہ لفظ توفی ہو، باب تفاعل ہو، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ کیونکہ جری اللہ صاحب بھول جاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بھول جاتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں بھولتے نا، ہم تو مرزا صاحب کی کتابیں بھی انہیں نکال نکال کے دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ دیکھیں میں آپ کو ان کی کتاب سے نکال کے دکھاتا ہوں کہ توفی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ بات جو چیلنج دیا ہوا ہے توفی کا، وہ چیلنج دراصل دیکھیں جی مرزا صاحب کی کتاب ہے جی تحفہ گولڈویہ، اس کا صفحہ 45 ہے، جلد 17 ہے، صفحہ 162 ہے۔ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل ہو انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔ یہ جری اللہ صاحب مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے بات کہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔ اب میں نے تو آپ کو یہی بات کی ہے کہ جری اللہ صاحب جو متوفی کا مطلب آپ کر رہے ہیں مارنا، تو اس کا مطلب نیند کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نیند میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیند کے اندر مطلب روح قبض کرنے کا ہے، تو مطلب نیند کیوں نہیں آپ وہاں پہ کر رہے، مطلب موت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہی تو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے جس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ اچھا ایک بات رہ گئی ہے، وقت میرے پاس کم ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دوں، یہ جری اللہ صاحب نے پیچھے یہ بات ایک کی بھی ہو، یہ جو آیت ہے نا تو اس کے اندر تقدیم و تحیر کے بغیر جو معنی کرنا ہے یہ شرک ہے۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ تقدیم و تحیر، یہ جو آیت ہے اس میں تقدیم و تحیر کے بغیر معنی کرنا یہودیانہ صفت ہے۔ اب میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے خود ہی تقدیم و تحیر اس آیت کے معنی میں کی ہوئی ہے، اور یہ میری بات میں نوٹ، جری اللہ صاحب میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں جلدی جلدی بات کروں گا۔ اب اس آیت کے اندر مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے اس پہلے میں حوالے آپ کو بتا دوں، روحانی خزائن کی جلد 15 ہے اور صفحہ اس کا 456 ہے۔ وہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بجز 2-4 مقامات کے قرآن شریف میں ظاہری ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے نا یا عیسیٰ انی متوفی کا آل عمران کی آیت جو ہے اس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں، روحانی خزائن کی جلد 15 ہے، صفحہ 454 ہے، کہ اس میں تقدیم و تحیر کرنا یہودیانہ صفت ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے جلد 15 اسی کے صفحہ مطابق، 454۔ ہاں جی اس میں جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے گا، یہ یہودیانہ صفت ہے اس میں تقدیم و تحیر کرنا۔ اب مرزا صاحب نے کیسے کی ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو پہلا وعدہ جو ہے نا توفی کا وہ واقعہ سلیب کے 87 سال کے بعد ہوا ہے، 87 سال کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ یہ مرزا صاحب کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟
روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 401 ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو دوسرا وعدہ ہے رفع کا وعدہ، وہ بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی واقعہ صلیب کے 87 سال بعد ہوا ہے۔ یہ بات روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ 234 پہ مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا اگلا وعدہ آ گیا تطہیر کا وعدہ، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مرزا صاحب روحانی خزائن کی جلد 15 ہے، صفحہ 54 میں کہتے ہیں کہ تطہیر کا وعدہ میرے دور میں پورا ہوا ہے۔ اچھا چوتھا وعدہ جو ہے وہ وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہودی عیسائیوں کے جو عیسائی ہیں ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہیں گے۔ مرزا صاحب روحانی خزائن کی جلد 11 صفحہ 322 میں لکھتے ہیں کہ چوتھا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے 300 سال کے بعد پورا ہوا۔ اب آپ غور کریں کہ پہلے دو وعدے تو ترتیب سے پورے ہو گئے، اور تیسرا وعدہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے دور میں پورا ہوا ہے، اور چوتھے وعدے کو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے 300 سال کے بعد پورا ہوا۔ یعنی مرزا صاحب کے آنے سے کو 1000 سال پہلے، بلکہ کئی ہزار سال پہلے، 2000 سال پہلے پورا ہوا۔ تو اب ترتیب تو مرزا صاحب نے خود اس میں نہیں رکھی ہے، تو جب ترتیب کا خیال مرزا صاحب نے خود نہیں رکھا اور وہ یہودیانہ صفت کے حامل ہوئے تو دوسروں کو الزام کیوں دیتے ہیں؟ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں بات ضرور آگے کرتا۔ اب جلیلہ صاحب 5 منٹ ہے آپ کے پاس۔ ہماری جو کہ پہلے گفتگو ہوئی تھی، ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ 20 منٹ میں بات کروں گا، 20 منٹ آپ بات کریں گے۔ میں نے بھی 20 منٹ بات کی، آپ نے بھی 20 منٹ بات کی، پھر 10 منٹ میں نے بات کی، پھر 10 منٹ آپ نے بات کی۔ تو کیا آپ مزید 5 منٹ بات کرنی ہے؟ جی جی اب 5 منٹ بات ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ گھنٹہ بات ہونی ہے۔ اب 5 منٹ تو آپ کے ہیں، گھنٹہ پھر ہو 5 گیا، منٹ 20 میرے ہیں۔ تو 20 گھنٹہ ہو گیا۔ 20 منٹ میں نے بات کی، 20 منٹ آپ نے پہلے کی، آپ نے 40 کہا 10 منٹ میں نے کی، 10 منٹ پہلے آپ، آپ گھنٹہ۔ میری بات سنیں، پہلے آپ نے کہا 20 منٹ آپ کریں گے، 20 منٹ میں بات کروں گا، پھر اس کے بعد 10 منٹ آپ، 10 منٹ میں آپ، 5 منٹ آپ اور 5 منٹ میں بات کر کے بات کو ختم کریں گے۔ چلیں کریں، 5 منٹ آپ کے ہیں اب۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں، اوکے اوکے اوکے۔ جی جی آپ جب اپنی باری میں بولنے لگے تھے، اپنی جب آپ کی ٹرن آئی، پھر آپ موضوع سے ہٹ گئے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ بیان کیا کشمیر والا، اور یہ سارا بات بیان کی آپ نے۔ جو پہلے میں نے جو آپ کو پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتا ہے انی متوفیکا، کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، تو موت دینے والا ہوں کا ترجمہ ہوگا اس میں قبضے جسم کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ قبضے روح کا معنی ہوگا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ قبضے جسم کو قبض کیا، تو آپ اس کی کوئی دلیل پیش فرمائیں کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ جسم کو قبض کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفیق کرو تو اس میں جسم کو قبض کرنا کر بیان ہے، وہ قرآن کریم سے آپ آیت پیش فرما دیں، لغات سے وہ پیش فرما دیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش فرما دیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، کس آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا کہ ماں قتلہ ماں صلبہ، کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ مصلوب ہوئے، نہ قتل کیے گئے نہ مصلوب ہوئے۔ اس بات میں نے یہ کب کہا کہ وہ صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے؟ آپ نے مرزا صاحب کی یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے، اب یہ بات بھی آپ نے عقیدے سے ہٹ کے بات، موضوع سے ہٹ کے بات بیان کی ہے، یعنی یہ بات موضوع میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اب میں 5 منٹ میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات بیان کی کہ صلیب پر چڑھائے گئے، تو ما صلبوہ میں اس بات کی کدھر نفی ہے؟ ما صلبوہ میں تو اس بات کی نفی ہے کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، جبکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مصلوب اس لفظ پر صادق آتا ہے کہ ایک شخص کو صلیب پر لٹکایا جائے، اس لٹکانے کے بعد اس کو اتارا جائے، اتار کے اس کی ہڈیوں کے میخ نکالے جائے، اس کے متعلق لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ صلبوہ، یعنی وہ مصلوب ہو گیا ہے۔ اگر ایک شخص کو صلیب پر لٹکایا جائے، اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائے، وہ زندہ اتار لیا جائے، تو اس شخص کے متعلق صلبوہ لفظ استعمال کر لینا کوئی مذائقہ، ما صلبوہ لفظ ہی استعمال ہوتا ہے کہ وہ مصلوب نہیں ہوا، کیونکہ صلبہ کا جو وہ پورا اس کا پیریڈ تھا، پورا اس کا جو وقت تھا، یعنی کہ پوری اس کی لمٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، یعنی اس میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ مثلا جس طرح اگر کسی شخص کا نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کی مکمل تیاری کی جاتی ہے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تمبو لگائے جاتے ہیں، کناتے، سب کچھ انتظام کیا جاتا ہے، لیکن اگر نکاح نہ پڑے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح صلیب کے باقی زینے سارے پورے کر لیے جائیں، اگر وہ زندہ ہو اور اس کی ہڈیوں کی میخ نہ نکالے جائے تو اس کے لیے عربی میں ما صلبوہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ایک شخص کو زد و کوب کیا جائے، بہت زیادہ مارا جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ما قتلہ، یعنی وہ قتل نہیں کیا گیا، مارا تو اس کو ہے، یعنی کہ زد و کوب کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، اسی لیے صلیب پر چڑھائے گئے ما صلبوہ، لیکن وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پانچوں جو آپ میں نے روایت پیش کی ہے تو اس کے 5 راوی ہی ضعیف ہیں۔ ساتھ کامران صاحب آپ 5 راوی کی بات کرتے ہیں
5 راویوں کے ضعیف ہونے کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس روایت میں 5 راوی ہیں جس میں سے 4 ہی ضعیف ہیں, 4 ضعیف ہیں, 5 کے ضعیف ہونے کی میں نے بات نہیں کی. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ کوئی ضعیف حدیث ہی پیش کر دیں, تو ضعیف حدیث چونکہ میں نے یہ ضعیف پہ آپ نے بقول انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ اب میں نے ضعیف پیش کر دی تو آپ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ نے میرا دعویٰ سنا نہیں تھا. میرا دعوے سے مراد مرزا صاحب کو میں دعویٰ نہیں سنا تھا, جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ روحانی خزان کی جلد نمبر 13 ہے, اس کا صفحہ نمبر 225 اور 26 کی حاشیے پہ حضور یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو گے تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضیح حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسمی عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے. غور سے سنیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمی عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے. اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دیں گے. ساتھ کامران صاحب 20,000 لانا سوکھا نہیں ہے, تاوان دے سکتے ہیں, اور توبہ کرنا اور تمام اپنی کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا. جس طرح چاہیں تسلی کر لیں. آپ حضور جس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس کے الٹ بیان کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان عیسیٰ لم یموت, عیسیٰ نہیں مرے, جبکہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم عنصری آسمان پر زندہ چلے گئے ہوں اور کسی زمانے میں واپس آئیں گے, تو یہ آپ نے جو دعویٰ ہے اس کو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. اب میرے 5 منٹ ہیں, اس کے بعد یہ ہماری بند ہو جائے, گفتگو ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ کو بولنے کا حق بالکل نہیں ہوگا. کل سے اگر کل آپ کے پاس بھی وقت ہوا, میرے پاس بھی ہوا, تو کل ہم دوبارہ آئیں گے, ورنہ پرسوں آ جائیں گے, اس کے بعد آ جائیں گے, جب بھی وقت ہوگا ہم دوبارہ آئیں گے اور یہیں سے بات شروع کریں گے. جری اللہ صاحب نے اپنے یہ 5 منٹ کے اندر 2 باتیں کی ہیں, اور میں انہی کا جواب دے کے پھر آخر میں اپنی ایک بات کر کے تو یہ گفتگو کو ختم کروں گا. جری اللہ صاحب نے جو بات پہلی کی ہے وہ لفظ توفی کے حوالے سے کی ہے کہ یہ بار بار کے لفظ بول رہے ہیں نا کہ توفی کا مطلب ہوتا ہے موت, مطلب ہوتا ہے قبض روح, مطلب ہوتا ہے یہ, مطلب ہوتا ہے وہ. اور اب ان کا جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ نیند کا لفظ نہیں بول رہے, قبض روح کہہ رہے ہیں, قبض روح. حالانکہ جو میں نے آیت پیش کی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا, یہاں پہ نیند کا لفظ ہے اور لفظ توفی بولا گیا ہے. تو نیند کے لفظ کے اوپر یہ توفی کا لفظ بولا جا رہا ہے, تو مطلب وہاں پہ نیند نہیں, نیند مطلب ہو رہا ہے توفی کا, تو یہ نیند نہیں کہہ رہے, یہ قبض روح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ یہ قبض روح کہہ رہے ہیں, وہاں پہ مطلب نیند ہے. کامران صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ ذرا مائک قریب رکھیں یا فون کو صحیح رکھیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ, اب میں انہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں نا, بڑا مسئلہ یہ ہے ان کا کہ مسلوب اب کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ فعل چونکہ پورا واقعہ نہیں ہوا اس لیے اب اس کو مسلوب نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ مسلوب نہیں ہوئے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے دوسرے جو خلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب, انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کامران صاحب ایک منٹ, کامران صاحب آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے, میں آپ کو واٹس ایپ پہ کال کر کے لے آتا ہوں, آپ اس پہ بول لیں. آپ کے 2 منٹ گزر چکے ہیں, 3 منٹ آپ اس پہ بولیں. آپ کی بار بار آواز کٹ رہی ہے, آپ کے 5 منٹ کا فائدہ نہیں ہونا, لیکن اگر آپ نے اسی پہ بولنا تو آپ کی مرضی. جری اللہ صاحب اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آتی ہے لیکن پھر کٹ جاتی ہے, لیکن اگر آپ نے ایسے ہی پورا ٹائم کرنا تو آپ کی مرضی کر لیں. میری بات سنیں, میں ابھی سے اپنا ٹائم دوبارہ, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں پچھلے 2 منٹ میں میری بات آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی ہے, تو ابھی سے میں اپنے 5 منٹ شروع کر, میری بات سنیں. نہیں, آپ نے, میں بتاتا ہوں, آپ نے جو 2 منٹ بات کی ہے میں نے 2 منٹ بات سمجھی ہے, لیکن آپ کی آواز کٹ رہی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اسی طرح بولنا تو بولتے رہیں, لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ پہ کال کر کے لے آتا ہوں لائیو, آپ کی آواز جو بکی ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے, لیکن اگر آپ نے اسی پر بولنا تو آپ کی مرضی. نہیں, میں یہیں پہ بولوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو 2 منٹ صحیح لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو نہیں. جی جی اللہ صاحب 2 منٹ کی بات ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ساتھ کامران صاحب 2 منٹ جو آپ گفتگو کر چکے ہیں اس میں آپ نہیں بولنا, 3 منٹ مزید بولیں گے. اچھا چلیں, میں 3 منٹ میرے اب شروع ہو گئے ہیں. تو جناب جری اللہ صاحب نے کہا ہے
کہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ سلیب نہیں چڑھے، بلکہ سلیب تو چڑھے ہیں لیکن وہاں پہ فوت نہیں ہوئے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے وما صلبوہ، سلیب چڑھے ہی نہیں ہیں۔ اب جری اللہ صاحب کو میں بتاؤں کہ ان کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فعل پورا ہو یا فعل ادھورا ہو، لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے۔ اب فعل پورا ہوا یا ادھورا ہوا لفظ وہاں پہ مسلوب ہی ہے، وما صلبوہ یعنی فعل ہوا ہی نہیں ہے، وما قتلوہ نہ قتل ہوئے، وما صلبوہ نہ سلیب چڑھے، تو دونوں کام نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیب سے بچا لیا۔ اب اگلی بات، ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے ان کے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ میں بتاؤں، یہ کہہ رہے ہیں جی ضعیف ہی پیش کر دیں، یعنی جو 5 راوی ہیں اس میں سے 4 ضعیف ہیں، تو وہ تو آپ نے پیش کر دی ہے۔ تو جری اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث موضوع کے مطابق پیش نہیں کی ہے، تو اگر موضوع کے مطابق میں نے حدیث پیش نہیں کی تو آپ کو اس میں 4 راوی ضعیف کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، قیامت سے قبل وہ واپس لوٹیں گے، تو آپ نے 4 راوی اس میں ضعیف کرنے کی کیا ضرورت پیش کر گئی ہے، آپ کو کیا پیش آ گئی ہے ضرورت۔ اب میں آخر میں چونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں اپنے سننے والوں کو جو قادیانی بھی سن رہے ہیں مسلمان بھی سن رہے ہیں انہیں پھر ایک دفعہ یاد کروا دوں کہ میرے 10 ان سے سوال ہیں، 10 پوائنٹ ہیں ان کے عقیدے کے، ان 10 میں سے پہلا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں، یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو 2 چوروں کے ساتھ سلیب پر چڑھایا، پھر سلیب پر چڑھنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے، چوتھا یہ ہے کہ زخمی حالت میں ان کو سلیب سے اتارا گیا، پانچواں یہ ہے کہ زخمی حالت میں سلیب سے اتار کر غار میں لے جایا گیا، چھٹا یہ ہے کہ غار میں ان کی مرم پٹی کی گئی، ساتواں یہ ہے کہ مرم پٹی کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے، آٹھواں یہ ہے کہ صحت یاب ہونے کے بعد اپنی والدہ مریم علیہ السلام کو لے کر افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے، نواں یہ ہے کہ وہ کشمیر میں 87 سال رہے، 10واں یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ان کی وفات ہوئی اور کشمیر کے محلہ ہانیار میں ان کی قبر ہے۔ میں دنیا جہان کے قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ اپنا عقیدہ کتابوں میں پڑھیں، اگر یہ مرزا قادیانی نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کی دلیل قرآن پاک یا کسی حدیث سے دے دے، میرا قیامت تک یہ چیلنج ہے، ایک دلیل پیش کر دیں، یہ جو 10 پوائنٹ ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ کی دلیل قرآن سے یا حدیث سے پیش کر دے، 1 کروڑ روپے انعام دوں گا، لیکن قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو باقی ہمارا اب ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اب کل گفتگو ہوگی، تو اسی پہ میں تمام اپنے سننے والوں سے اجازت چاہتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو پھر ایک دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جرلے صاحب، بند کر دیں اب۔ کامران صاحب میں اس کے بعد مناظرے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے ایک چھوٹی سی نظم چلا کے بند کر دوں گا، میں مناظرے کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ ہو گئی ہے، پھر آپ نے کیوں لائیو رہنا ہے؟ لائیو آنے کا مقصد ہماری گفتگو ہے، اب آپ نے دوبارہ نئے سرے سے لائیو آ جائے، لیکن ابھی یہ بات ختم ہو گئی، یہاں پہ آپ نئے سرے سے پھر لائیو آ کے ٹرانسمیشن بند ہوگی ابھی، کیونکہ ہمارا ٹائم سامعین کرام ہماری گفتگو ختم ہو چکی، پھر دوبارہ انشاءاللہ ساتھ کامران صاحب سے میں کسی وقت ٹائم لے کے، جب دونوں کے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ اس ٹائم پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے وقت نکال کے ہمارا مناظرہ سنا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کس نے دلائل دیے اور کس نے دلائل کا رد کیا اور کس نے دلائل کا رد نہیں کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔